बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद और मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। और आज तो मौसम भी बेइंतहा सुहाना है। कराची में लगता है शायद कहीं हल्की फुल्की बारिश हो जाए। ओवरऑल मुल्क में हम देख रहे हैं कि मानसून का स्पेल जारी है, बारिशों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। और ख़ास तौर पे पंजाब के बस्ती और जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे कल भी हमने बताया था कि किस तरीके से बताया गया है कि बारिशें होंगी और बारिशों के बाद यकीनन सबके मूड भी अच्छे हो जाते हैं, दिल करता है मज़े मज़े के पकवान भी खाएं, लेकिन साथ में एहतियात भी करें। एक और अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए और वो ये कि कल जो श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान जो टेस्ट आज भी कंटिन्यू होगा, जो टेस्ट पहला जारी है, उसमें पाकिस्तान ने जी सऊद शकील ने कमाल कर दिया, डबल सेंचुरी बना दी और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं और क्या कारनामा उन्होंने अंजाम दिया, मुश्किल से निकाला अपनी टीम को और पाकिस्तान टीम ने 149 की लीड भी ले ली। अब देखते हैं जी आज मैच शुरू होगा तो क्या सूरत हाल बनती है और होपफुली पाकिस्तान ये टेस्ट मैच निकालने में कामयाब हो जाए। लेट्स सी, अभी देखना है बहुत कुछ। और बाकी जो है कल IMF की जानिब से जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया गया उसकी डिटेल्स मंजर आम पर आ गई हैं और उसके बाद पता चल रहा है कि जी शराइत कितनी सख्त हैं और क्या क्या हमसे कहा गया है कि आपने ये करना है, 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 इन पर सख्ती से आपने अमल पैरा करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम में आपसे डिस्कस होंगी। बहुत कुछ और भी है जो सियासी मंजरनामे में हो रहा है। ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में जब सियासी महाज एक तरफ चल रहे होते हैं तो उन्हीं सियासी महाज के ऊपर कानूनी महाज भी चल रहे होते हैं, यानी सियासत और कानून का एक चोली दामन का यहाँ पे कहूँगी साथ है। और इसमें यह होता है अक्सर और बेशतर जो वो केसेस हम कहते हैं जी सियासतदान अपने केसेस खुद हल करें, पार्लियामेंट ऐसा फोरम है जहाँ पे मसले हल होने चाहिए, लेकिन होता क्या है अदालतों में जाया जाता है और फिर वहाँ से इसके फैसले आते हैं। जाहिर है जब फैसला आएगा तो किसी के हक में होगा, किसी के मुखालिफ होगा, तो जो मुखालिफ जिनके होता है वो फिर शोर मचाते हैं, वो कहते हैं जी हमें तो विक्टिमाइज किया जा रहा है, हम पे सियासी नौयत के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। तो ये हमारे मुल्क का सियासी मंजरनामा कमोबेश ऐसे ही रहता है। खैर, अब मैं मजीद सियासत पे क्या बात करूँ, आप कहेंगे सुबह हमें सियासत के हवाले से खबरें बता रही हैं। मैं आज के प्रोग्राम में आपके साथ सेहत के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें भी शेयर करेंगे, यकीनन जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। होंगे कि मैं इब्तदाई में सिर्फ सियासत मैं सिर्फ इब्तदाई में बात नहीं करी, इस वक्त भी मैं आपको सियासत से मुतालिक अहम खबर देने जा रही हूँ। वो ये है कि कल जी हमें पता चला कि कौमी असम्बली की जो तहलील है वो 14 नहीं, 12 नहीं, 11 नहीं, 8 अगस्त को हो जाएगी। और ये हमें किसने बताया? ये हमें बताया हुकूमत ने। और हुकूमत की मुद्दत खत्म होने से 4 रोज पहले इख्तिदार छोड़ने का जो ये फैसला हो गया है, सदर जो मुमलिकत हैं उनको समरी इरसाल की जाएगी। सदर ने समरी पर दस्तखत ना किए तो फिर जैसे एज यूजुअल होता है कि असेंबली 48 घंटे बाद तहलील हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान। वजीर आजम भी अपनी तकरीर में वक्त से पहले हुकूमत छोड़ने का इशारा दे चुके हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हुआ क्या? मरियम औरंगजेब जो कि वजीर इत्तलात हैं हुकूमत की, उन्होंने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि ट्वीट की उन्होंने, और ट्वीट में कहती हैं अभी हतमी फैसला नहीं हुआ कि कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील होगी। PDM और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से तारीख का फैसला किया जाएगा। फैसले का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी किया जाएगा। हुकुमरान इत्तेहाद असेंबली तहलील की तारीख पर मुत्तफिक न हो सका और पीपल्स पार्टी को मुद्दत से पहले असेंबली तहलील पर एतराज है, जबकि MQM को भी शिकायत हैं। वफाकी वजीर जिनका ताल्लुक MQM से है, अमीनुल हक का कहना है कि असेंबली तहलील के हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया गया। जाहिर है वो इत्तेहादी हैं, इम्पॉर्टेंट इत्तेहादी हैं। जब हुकूमत बन रही थी, जब अदम एतमाद के लिए साबिक वजीर आजम के हवाले से वोट चाहिए थे तो इन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया था। MQM वफ़द की वज़ीर आज़म से आज मुलाकात होगी, ये हमें बताया जा रहा है। और वो ये कहते हैं जी हमारा मुतालबा है कि नई मरदमशुमारी के बाद जल्द नई हल्का बंदियाँ करके इंतखाबात कराए जाएं। तक इलेक्शन कह के 8 तारीख को आज मेरा हम चैनल खबर चला रही थी कि 8 तारीख को असेंबली डिसॉल्व कर दी जाएगी। एज फार एज MQM इज कंसर्न हमसे राब्ता नहीं किया गया। तो MQM का ही कंसर्न है और जाहिर है ये खबरें कब आई? ये खबरें तब आई जब ये बताया गया कि जी जो नया सेंसस है उस हवाले से उसके मुताबिक इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, पुरानी मरदमशुमारी के तहत हो सकेंगे। और MQM का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है इस हवाले से और आपने देखा होगा कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से वो क्या कह चुके हैं। सारी सूरत हाल पर क्या इत्तेहादियों की तरफ से जो ये डेट आई ये कहाँ से आई? कहा यह गया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तय कर लिया है कि 8 अगस्त को असेंबली तहलील हो जाएंगी। उसके बाद मरियम औरंगजेब की तरदीद आना,
یہ اس ساری صورتحال میں کس جانب اشارہ کر رہا ہے؟ بات کریں گے پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی ہمارے ساتھ ہیں. شرمیلا السلام علیکم, گڈ مارننگ ٹو یو. ذرا بتائیے گا تحلیل کی تاریخ کا تعین ہو گیا ہے یا ابھی طے ہونا ہے؟ اور جیسا کہ مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں گو کہ ان کی حکومت کے ہی ہیں وزیر اعظم, ظاہر ہے وہ اپنے ہی وزیر اعظم کی بات کی تردید کر رہی ہیں, تو کیا طے ہوا ہے یا نہیں طے ہوا ہے؟ جی السلام علیکم صدف اینڈ گڈ مارننگ. دیکھیے اس سلسلے میں ابھی تک ایسی کوئی حتمی بات نہیں ہوئی ہے, نہ فیصلہ ہوا ہے. پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے اور ہے کہ اسمبلیوں کو اپنی آئینی مدت پوری کرنی چاہیے, اور پھر جس دن آئینی مدت پوری ہوگی ظاہری بات ہے اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی, اور پھر آئینی طور پہ جتنا وقت ایک انٹرم گورنمنٹ کو لگتا ہے اس کے بعد الیکشنز ہو جائیں گے. یہ ہمارا موقف پہلے بھی تھا اور یہ ہمارا موقف آج بھی ہے. اچھا, لیکن وزیر اعظم کا کیونکہ اسٹیٹمنٹ آیا اور انہوں نے بڑے کھل کے اظہار کیا, انہوں نے کہا کہ جی ہم 14 اگست کو چلے جائیں گے, تو اس سے ذرا تھوڑی سی معاملات میں ابہام آئے. یہ بتائیں کہ نگراں حکومت کے حوالے سے آپ کی اتحادی جو ہیں وفاق میں یعنی جمعیت علماء اسلام, ان کا بڑا کنسرن آیا جب دبئی میں ملاقاتیں ہوئیں, تو ان ملاقاتوں میں یا دیگر جو معاملات میں ابھی ریسنٹلی جو بات ہوئی ہے, معاملات طے پائے ہیں نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے؟ صدف دیکھیے, پہلے تو میں ایک بات کی کلیئرٹی آپ کو دے دوں کہ دبئی کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں اور نہ ہی انٹرم سیٹ اپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے. انٹرم سیٹ اپ کی بات چیت ہونی ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں. اتحادیوں کو ظاہری بات ہے کہ اعتماد میں لیا جا سکتا ہے, اور جس طرح پیپلز پارٹی کی پالیٹکس ہے وہ کنسنسس پالیٹکس میں بلیو کرتے ہیں, تو شاید اپوزیشن کو بھی اعتماد کے اندر لیا جائے, کیونکہ ظاہری بات ہے اپوزیشن لیڈر تو ہے, ان کی مشاورت کے بغیر مطلب اپوزیشن کے بغیر کیسے نگراں سیٹ اپ, وہ تو آئین میں. لیکن اس میں آپ دیکھیے ایک چیز بڑے واضح بڑے طے ہے, جو چیز بھی ہوگی وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگی, اس سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہونے والی. یہ ایک پروسیس ہے جو آئین میں درج ہے, اس سے کوئی ہٹ کے چیز نہیں ہونے والی ہے. جہاں تک وزیر اعظم کی بات آپ نے کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم 14 اگست کو چلے جائیں گے, تو ظاہری بات ہے جب اسمبلیاں 12 اگست کو تحلیل ہو جائیں گی, آٹومیٹکلی ہو جائیں گی, تو ظاہری بات ہے 14 اگست کو تو وزیر اعظم نہیں رہیں گے شہباز شریف صاحب, تو بات تو انہوں نے صحیح کی ہے. اچھا شرمیلا, یہ بتا دیں بڑے نام, آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کے لیے کتنا کنسرننگ ہے, ظاہر ہے نام کچھ گردش کر رہے ہیں, نگراں وزیر اعظم کون ہوگا, نگراں سیٹ اپ میں کون سے نام ہوں گے. خواجہ آصف جی وہ یہ کہتے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم کے ریٹائرڈ بیوروکریٹ یا سینئر سیاستدان کا نام ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کی کیا خواہش ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کوئی معیشت دان ہونا چاہیے, کوئی سابق بینکر ہونے چاہیے تاکہ ظاہر اس وقت معاشی صورتحال کو بھی دیکھ سکے. کچھ لوگوں کا خیال ہے جی سیاست دان ہونا چاہیے تاکہ ہم کلوز ٹو کانسٹیٹیوشن سارا معاملہ رہے. آپ پیپلز پارٹی بطور اس میں اپنی کیا رائے رکھتی ہے؟ دیکھیے ہماری رائے یہ ہے کہ جو بھی ہو ہی شوڈ بی اے مین آف انٹیگریٹی. ایسا شخص ہو, خواہ سیاست دان ہو, چاہے ریٹائرڈ جج ہو, بیوروکریٹ ہو, ارریلیونٹ, لیکن ہی شوڈ بی اے مین آف انٹیگریٹی. ایسے شخص, ایسی شخصیت ہونی چاہیے جس پہ سب کو اعتماد ہو, اور جو اس بات کو باور کروائے کہ الیکشن فری اور فیئر ہوں گے. ہمارا مقصد اور مطلب یہی ہے. اگین میں کہوں گی یہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے, اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے. ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا, جس دن حتمی فیصلہ ہوگا وہ نام آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن ٹھیک ہے, قیاس آرائیاں کرنا سب کا رائٹ ہے, لوگ کرتے ہیں کہ جی کون آنے والا ہے, کون آنے والا ہے, ایوری بڈی از کیوریس, اور ہونا بھی چاہیے, کیوریوسٹی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ الیکشن بہت اہم ہونے والے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہمارا فوکس ہونا چاہیے وہ یہی ہے جو پیپلز پارٹی کا فوکس ہے. نہیں تو آپ لوگوں نے تو بیٹھ کے سارے نام طے کرنے نا. ایک آواز آئی تھی, ایک منسوب بیان آیا تھا وزیر خزانہ سے اور ریلیٹڈ, انہوں نے کہا تھا ایسے ہی لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں, اس شخص کا نام سامنے آ رہا ہے جس نے معیشت کی تباہی میں بڑا کردار ادا کیا. تو اس طرح کے کنسرن پیپلز پارٹی کے بھی ہیں. دیکھیے نام تو بہت سارے لوگ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں نا. کچھ لوگ مطلب جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ نام کہہ رہا ہے کہ جی یہ بھی شخص ہو سکتا ہے, وہ بھی شخص ہو سکتا ہے, اچھا یہ کینڈیڈیٹ ہے, اچھا وہ کینڈیڈیٹ ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے. جس دن حتمی فیصلہ ہوگا سب سے پہلے عوام کو معلوم ہوگا, بتایا جائے گا سب کو. اس میں کوئی ڈھکی چھپی تو بات ہے نہیں, اور چھپانے والی بات ہے بھی نہیں. میں نے آپ سے کہا نا, جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, وی بلیو دیٹ دیر شوڈ بی اے مین آف انٹیگریٹی, اور وہ شخص جس پہ سب کو اعتماد ہو,
نان کانٹروورشل ہو اور ہم سمجھیں کہ جناب ٹھیک ہے یہ ایک انٹرم سیٹ اپ ہے, یہ نیوٹرلائز کرنا ہے, اور پھر الحمدللہ انشاءاللہ الیکشنز ہونے ہیں. شرمیلا, ہمارا فوکس اس وقت الیکشن پہ ہے. ہمارا فوکس یہ ہے کہ معیشت کو کس طریقے سے دوبارہ بحال کرنا ہے, اس ملک کی یوتھ کو کس طریقے سے امپاور کرنا ہے. جو مایوسی پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے لاڈے کی حکومت کے بعد, اور جس طریقے سے وہ جس حالات میں اور معاملات پہ پاکستان کو جس نہج پہ لا کے چھوڑ کے گئے ہیں, اور جہاں سے ہمیں لے کے یہاں تک آنے میں بہت بڑا چیلنج ہوا, ہمیں اس کو بہتری کی جانب لے کے جانا ہے. چلیں, ابھی تو چیلنج آپ کے سامنے الیکشن کا ہے, کیونکہ اتحادیے بھی بڑے سوال اٹھا رہے ہیں. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے انہیں اعتماد میں نہیں لیا, اسی طریقے سے جمعیت علماء اسلام بھی. اب یہ بتا دیں, یہ نئی مردم شماری پر الیکشن کو لے کر پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے؟ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ نئے ڈیجیٹل سینسس پر جانا چاہیے معاملات کو الیکشن کے حوالے سے, ظاہر ہے اس میں ٹائم لگ سکتا ہے, یا پھر 2017 کے سینسس پہ جانا چاہیے؟ دیکھیے, اگر الیکشن ٹائم پہ ہونے ہیں تو ہمیں پرانے سینسس پہ الیکشن کروانا پڑے گا, اور میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن کمیشن نے آلریڈی اس پہ کام شروع کر دیا ہے. نئے سینسس کے اوپر ابھی بھی پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات ہیں, ہماری کچھ اتحادی جماعتوں کو بھی تحفظات ہیں, ایشوز ہیں. اگر اس پہ ہم جاتے ہیں اور اس کی تحفظات کو دور کرتے ہیں, اس کی درستگی کرتے ہیں, پھر اس کے مطابق ڈی لمیٹیشنز ہوتی تو وہ تو 5-6 مہینے گزر جائیں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں, میری جماعت سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے وقت پہ الیکشن کروانے ہیں, جو ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ وقت پہ الیکشنز ہونے چاہیے مقررہ وقت پہ, تو پھر ہمیں 2017 کے سینسس سے جانا پڑے گا. اور اس بیان پر کیا کہیے گا, کیونکہ آپ لوگ بڑے پر امید ہیں, کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے, پیپلز پارٹی پنجاب میں کافی بہتر پرفارم کرے گی لاسٹ اگر ہم کمپیریزن کریں اس سے. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون پنجاب سے پنجاب اسمبلی کی 100 قومی اسمبلی کی 100 اور صوبائی اسمبلی کی 200 نشستیں جیت لے گی. پیپلز پارٹی کو اپنے حوالے سے کیا اس وقت امید ہے؟ ایسے کوئی نمبرز آپ بتا سکتی ہیں جیسے رانا ثناء اللہ بتا رہے ہیں؟ دیکھیے, خواہشات پہ تو کسی کی پابندی نہیں لگا سکتے. آئی ایم شیور رانا ثناء اللہ پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے وہ یہی بات کہیں گے, آپ ان سے کوئی اور بات تو نہیں سن سکتی. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, وی ول پرفارم بیٹر دین بیفور اینڈ وی ول پرفارم ویری ویل. ہمیں کراچی میں بھی کہا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی کیا بلدیاتی انتخابات میں کیا لے کر آئے گی. آپ نے دیکھا بٹ کراچی از اے پارٹ آف دا صوبہ جس میں آپ کی 15 سال سے حکومت ہے. پنجاب میں آپ کی پریزنس نہ ہونے کے برابر پچھلے رزلٹ میں رہی, تو اب کیا کس بنیاد پہ پنجاب کے لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ میرا پوائنٹ یہ ہے. دیکھیے, کراچی وہ شہر ہے جہاں پر روایتی طور پہ ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کی ایجاد آ رہی تھی. ایم کیو ایم جب پس منظر سے ہٹی تو پھر آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے وہاں پر پی ٹی آئی نے وہاں پر نشستیں لیں, اور پھر یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں پیپلز پارٹی کا تو کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے پرفارم کیا, ہم نے ڈیلیور کیا یہاں پر. ہاں, تو لیکن پنجاب میں کیا کریں گے؟ پنجاب میں دیکھیں لوگوں میں مایوسی ہے. پنجاب میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی جماعت ہے جو لوگوں کے ساتھ, یعنی آپ پی ٹی آئی کا وائڈ آپ لوگ فل کریں گے انشاءاللہ. ویلکم بیک ونس اگین. اور اس وقت جس ٹاپک کی جانب میں بڑھنے جا رہی ہوں وہ اس وقت بڑا کنسرننگ ہے, اسپیشلی جو پیرنٹس ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے. اور وہ کیا ہے کہ کراچی میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلبہ کا تعلیمی سال شروع ہونے سے پہلے امتحان. والدین بھی پریشان ہیں کہ کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں, نیا اب تعلیمی سال شروع ہونے جا رہا ہے, لیکن جو کتابیں ہیں ان کی فراہمی التوا کا شکار ہے. ایسا کیوں ہے؟ اور اردو بازار سمیت مختلف مارکیٹس میں 9ویں اور 10ویں کلاسوں کی تمام کتابیں تاحال تمام کی تمام دستیاب نہیں ہیں. کتابوں کی رائلٹی پر ڈسکاؤنٹ اور اسٹیکرز کی فراہمی کے معاملے کو لے کر پبلشرز اور ٹریڈرز اور سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ میں معاملات طے نہ ہو سکے ہیں. معاملات ظاہر ہے اس پہ ان کے کوئی ایشوز رہے ہوں گے جس کے باعث طلبہ اور والدین رل گئے ہیں. اور پبلشرز کا کہنا ہے کہ نئے تعلیمی سال کے موقع پر صرف 9ویں اور 10ویں جماعت کی کتابوں پر اسٹیکر لگائے جائیں گے. پبلشرز کے مطابق نجی اسکولوں نے تعلیمی سیشن محکمہ تعلیم کے شیڈول کے برعکس شروع کیا, اس لیے کتابوں کی کمی ہوئی ہے. اسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے, جاننا چاہیں گے کہ کیا اس وقت معاملات جو ہیں وہ کیوں نہیں طے ہو سکے اور کتنی جلدی طے ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہوں گے.
انور خان، ان سے بھی صورتحال جانیں گے. ساتھ ہی اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین پاکستان پبلشرز اینڈ بک سیلز ایسوسی ایشن عزیز خالد صاحب نے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ کی اجازت سے خالد صاحب میں آغاز کرنا چاہوں گی. ہمارے نمائندے کراچی سے موجود ہیں, ذرا ان سے ہم اوور آل سچویشن جان لیتے ہیں. بتائیے گا انور کہ کیا اصل ماجرا ہے جو پبلشرز, ٹریڈرز اور سنٹیکس بک بورڈ ہے ان کے درمیان تنازع ہے, تنازع کی وجوہات کیا ہیں اور اتنا تنازع ہے کہ معاملات ابھی تک طے نہیں پا سکے؟ جی دیکھیں, بالکل بنیادی ذمہ داری بنتی ہے سنٹیکس بورڈ کی اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ تعلیم کی, کیونکہ یہ تمام کی تمام کتابوں کی اشاعت بروقت مکمل کرنے کے لیے بنیادی کردار محکمہ تعلیم اور سنٹیکس بک بورڈ کا بنتا ہے. جب آپ ٹینڈر تاخیر سے کریں گے, جب آپ 11 آور کے اندر QR کوڈ کو متعارف کروائیں گے, اس کے ساتھ ساتھ جب مارکیٹ کے اندر پرنٹنگ کا کاغذ دستیاب نہ ہو اور کاغذ بہت مہنگا ہو, تو اس کا برڈن جو ہے وہ پبلشر اور ٹریڈرز ان کے اوپر آتا ہے. تو یہ بنیادی وجہ بن کے سامنے. اس کے ساتھ ساتھ جب نیا تعلیمی سیشن شروع ہوا تو یہ پلی لینا گورنمنٹ کی, پبلشرز کی, پرنٹر کی کہ نیا تعلیمی سیشن نجی اسکولوں نے شروع کر دیا. انہوں نے محکمہ تعلیم کی قواعد کی خلاف ورزی ضرور کی. تاہم اس وقت اگر ہم بات کریں گے صرف 9ویں کلاس کی کتابوں کی تو وہ 7 کتابیں ہوتی ہیں. کیونکہ اگر آپ ان کی اشاعت کے اوپر جائیں گے تو لاکھوں کی تعداد کے اندر وہ کتابیں ہوتی ہیں اور کم و بیش اب بھی تقریباً 1 سے 1.5 ماہ کا وقت درکار ہوگا. اور اس وقت کراچی کے اردو بازار سمیت شہر کی جو مختلف بازاریں وہاں پر 9ویں اور 10ویں کتابیں دستیاب نہیں ہیں. البتہ کچھ کتابیں آئی تھیں, جیسے جو کچھ کتابیں آئیں وہ فوری طور کے اوپر خرید لی گئی اور وہ تقسیم ہو گئیں. تاہم جو صورتحال بنی وہ بنی QR کوڈ کو متعارف کرانے کا. دیکھیں QR کوڈ کے اندر بنیادی طور پہ جو چیز آتی ہے وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ پبلشر کا نام, کتابوں کی تعداد. اور میں نے اس پوری مارکیٹ کو جو وزٹ کیا اس کے اندر سنٹیکس بک بورڈ کی کوئی کتاب پائریٹ ہو ہی نہیں سکتی. جب آپ کتابیں مارکیٹ میں نہیں لائیں گے تو والدین البتہ ان کی فوٹو سیٹ کراتے ہیں. تو نیا تعلیمی سیشن جو ہے میرے خیال سے اس بات کا قوی ساری صورتحال میں طلبہ اور والدین کا موقف کیا آ رہا ہے کہ وہ کتنا پریشان ہے؟ اوبویسلی پریشان ہے, لیکن ان کو لگتا ہے کہ جلد معاملات حل ہو جائیں گے یا وہ بہت کنسرن ہے ساری صورتحال پر؟ جی دیکھیں, مارکیٹ ذرائع سے جو اطلاعات ہیں, پبلشرز جو کہتے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ کم و بیش وہ یہ اس بات کو یقین دلا رہے ہیں کہ اس تمام صورتحال کے بعد جب اس کو صورتحال کو واضح طور پر لایا گیا میڈیا کے ذریعے تو 15 اگست تک اس بات کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے پرنٹر اور ٹریڈرز کی جانب سے کہ وہ 9ویں اور 10ویں کی تمام کتابیں جو ہیں وہ فراہم کر دیں گے. کچھ کتابیں اس بات کا امکان ہے کہ 22 سے 23 جولائی تک فراہم کر دی جائیں اور بقیہ کتابیں عاشورہ کے بعد. تاہم جو صورتحال اصل درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تنازع بنا ہوا ہے رائلٹی کی تقسیم کے طریقہ کار کا سنٹیکس بک بورڈ, پبلشر اور پرنٹر کے درمیان. اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کاغذ کی عدم فراہمی کا. یہ وہ سنگین مسائل ہے جس کے نتیجے کے اندر کم و بیش اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نیا تعلیمی سیشن جب شروع ہوگا تو بیشتر طالبوں کے پاس سنٹیکس بک بورڈ کی کتابیں موجود نہیں ہوں گی. تھینک یو سو مچ انور, آپ ہمیں صورتحال بتا رہے تھے اور یہ بھی بتایا کہ جو بکس اویلیبل بھی ہیں تو فوری طور پر بک جاتی ہیں اور پھر پیرنٹس کیا کریں؟ آلدو پائریٹڈ نئی بکس لینی چاہیے, لیکن کیا کریں, تعلیمی سال شروع ہو گئے ہونے والا ہے اور یہاں پر پھر وہ فوٹو اسٹیٹ اور فوٹو کاپی ہی کرائیں گے. عزیز خالد صاحب کی طرف بڑھتی ہوں, ان سے پوچھتی ہوں, سر بتائیے گا یہاں پر مسئلہ ہے سنٹیکس بک بورڈ, پبلشر, ٹریڈرز, آپ لوگوں کی کیا مطالبات ہیں بینگ پبلشر؟ کیا وجہ ہے, کیا تنازع ہے یہ؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ ARY نے اس امپورٹنٹ ایشو کے اوپر ہمیں بلایا. دیکھیے, بات دراصل یہ کہ جو سرکاری ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اور ان کے انڈر میں جب یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ذمہ داری ان کی آتی ہے. میں جس طرح ابھی انور صاحب بتا رہے تھے کہ محکمہ تعلیم اور سنٹیکس بورڈ ذمہ دار ہے پالیسی بنانے کا اور ہر قسم کی ذمہ داری ان کی ہوتی ہے. ہم پبلشر ہیں, ہم ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, کتابوں کی پروڈکشن کرتے ہیں, کتابوں کی مارکیٹنگ کرتے ہیں. جب ڈیسیشنز لیٹ ہوں گے, اس سال سنٹیکس بورڈ نے جو اسٹیکرز کا ڈیسیشن ہے وہ 30 مئی کو لیا. پھر ہم نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ 30 مئی کو آپ یہ ڈیسیشنز لے رہے ہیں, یہ ساری کتابوں پہ اسٹیکرز نہیں آ سکیں گے. عموماً کب لے لیا جاتا ہے ڈیسیشن؟ نہیں, یہ تو فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. تو کوئی بھی ڈیسیشن لینے سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک ٹائم پیریڈ دیں بیچ میں, تاکہ کوئی بھی ہم ایک چیز نئی انٹروڈیوس کر رہے ہیں تو اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ذرا سا پہلے اس کو, جیسے جس وقت ایلوکیشن ہوئی تھی جنوری فروری میں, اس وقت اس اسکیم کو انٹروڈیوس کر دینا چاہیے تھا. لیکن جب ہماری ان سے نیگوسیشنز ہوئے, ان کو سمجھایا تو انہوں نے اس بات کو سمجھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر آپ بتائیں کہ ہم اس کو کیا کریں, لیکن ہم اس سال انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. تو ہماری ریکمنڈیشنز پہ یہ 9-10 پہ اس دفعہ انٹروڈیوس کر دی گئی ہے. اب 9-10 کی کتابیں بھی اور ساری کتابیں کلاس 1 سے لے کر اور کلاس 12 تک
ساری کتابیں انشاءاللہ آپ کو 1 اگست تک اویلیبل ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے. اچھا, آپ اس کی فکر نہیں کریں, ہم لوگ دن رات کام کر رہے ہیں. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے, آپ نے تو سارا معاملہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ پر ڈال دیا, لیکن ابھی جیسے انور بھی کہہ رہے تھے کہ کاغذ کی عدم فراہمی, یہ تو آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی پبلشرز کی بنتی ہے. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ کاغذ کی رسپانسبلٹی پہلے تو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہوتی تھی, لیکن جب ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ ان کی انکوائریز وغیرہ ہوئی ہیں اور یہ پتہ چلا کہ اس کی پرچیزنگ کے اندر کچھ پرابلمز ہوئی ہیں ان کی, تو پھر وہ ان سے پاور لے کر پبلشرز کو دی گئی کہ آپ لوگ خود پرچیز کریں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب تک ہمارا پچھلے سال تک کوئی پرابلمز نہیں تھی اس طرح کی, پچھلے سال سے پرابلمز یہ آئیں کہ ڈالر کی فلکچویشن کی وجہ سے اور دیگر جو ہمارا ملک مختلف پولیٹیکل اپسیٹ سے گزرا ہے کہ کاغذ کی عدم فراہمی ہو گئی. کاغذ کی مینوفیکچررز نے اس بات کا فائدہ اٹھایا کہ جو پچھلے سال کا بجٹ آیا اس میں امپورٹڈ کاغذ جو تھا اس پر پابندی لگا دی گئی, امپورٹڈ کارڈ کے اوپر پابندی لگا دی گئی. ڈیمانڈ جو تھی وہ بے انتہا بڑھ گئی اور لوکل مینوفیکچررز اس کو پورا نہیں کر سکے, تو انہوں نے اس کی ایکسٹرا آرڈنری پرائسز بڑھا دی. یہ کتنے عرصہ, یہ پچھلے 1 سال سے چل رہا ہے, 1.5 سال سے مسئلہ. اس ساری صورتحال کو کوپ اپ کرنے کے لیے کوئی میکانزم, کوئی پلان نہیں تیار کیا؟ نہیں, وہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے ہر مہینے قیمتیں بڑھائی ہیں کاغذ کی. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ کتابیں بھی پچھلے سال مہنگی ہوئی, اس سال بھی مہنگی ہیں کتابیں. کیونکہ ہمارے یہاں تو بڑا آسان ہے نا, برڈن کنزیومر پر ڈال دیا جاتا ہے. کسی بھی چیز کی قیمت بڑھتی ہے, آپ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, سارا کنزیومر اینڈ پہ کسی حد تک آپ کی بات صحیح ہے, کیونکہ کسی اینڈ پہ ہم بھی تو کنزیومر ہوتے ہیں نا, ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ وہ کوئی پالیسیز لے کر آئے. تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے جس کی پالیسیز پہلے بننی چاہیے, اور لیکن وہ اتنا لو پروفائل ہے ہماری ملک میں بدقسمتی سے کہ ہم تعلیم کو فوقیت ہی نہیں دیتے. کتابوں کا مسئلہ 6 مہینے پہلے طے کر لینا چاہیے, کس طرح آئیں گی, کیا پوزیشن ہوگی, پبلشر سے کانفیڈنس میں لے لینا چاہیے. آئی ایم سوری ٹو سے ہر سال اسی طرح کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتابوں کے حوالے سے, کوئی تعلیم کے حوالے سے طلبہ والدین جو ہے وہ ہمیشہ پریشان ہی پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی میکانزم کے تحت کام نہیں ہو رہا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, پراپر میکانزم نہیں ہے. اگر پراپر میکانزم ہو تو یہ پرابلمس نہیں ہوں. اس کے اندر جو را مٹیریل ہے کاغذ کی فراہمی, وہ پہلے ٹیکسٹ بک بورڈ کی ذمہ داری تھی, اب پبلشرز کی ذمہ داری ہوئی ہے جب سے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے. اوکے, نو پرابلم, ہم لوگ اس کو پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے اس کو کسی حد تک اوور کم بھی کر لیا ہے. اس سال بھی آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ دن رات کام ہو رہا ہے, اور ہماری کوشش یہ کہ ہم اپنے بچوں کو 1 اگست تک تمام کتابیں مہیا کر دیں. تو آپ کتنی شیورٹی سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 1 اگست تک, کیونکہ یہاں پر ٹریڈرز بھی انوالو ہیں, ان کے کنسرنز کیا ہیں ویسے؟ نہیں, ٹریڈرز دیکھیں, ٹریڈرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اردو بازار میں کتابیں فروخت کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم پبلشرز ہیں, ہم لوگوں کے اپنے آؤٹ لیٹس بھی ہوتے ہیں, اپنے ہول سیل ڈپوز بھی ہوتے ہیں, اپنا ڈسٹریبیوشن سینٹرز بھی ہوتے ہیں. تو ہماری کتابیں آ رہی ہیں, اپنی جگہوں سے بک رہی ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, اور نہ کوئی ڈسٹریبیوٹر سے کوئی ایسے پرابلم ہوں گے. کیونکہ ان کا ظاہر ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ وقت سے پہلے ان کو ملے. جب کتابیں دن رات کام ہو رہا ہے تو اسی وقت کتابیں آئیں گی جو سیشن شروع ہو رہا ہوگا. لیکن ہم نے ان کو بھی اپنے ساتھ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ میں لیا ہوا ہے, اور ہماری کوشش یہ کہ جس دن کتاب ریلیز ہوتی جائے وہ ڈسٹریبیوٹرز کو ملتی جائے, تاکہ اردو بازار میں اور دیگر انٹیریئر سندھ وغیرہ میں کتابیں وقت پہ پہنچ جائیں. یہ تنازع جو ہوتے ہیں, یہ یہاں پہ بھی کیا ہم کسی مافیا کو سرگرم دیکھیں کہ جب جتنا ڈیلے ہوگا اتنی پائریٹڈ بکس پھر مارکیٹ میں آئیں گی؟ نہیں, پائریٹڈ بکس کا تو سوال اس لیے نہیں کہ سوچیں گے جی ہم چیپ اسٹف کی طرف چلے جائیں کیونکہ اویلیبل ہی نہیں ہے. نہیں, دیکھیے, پائریٹڈ بکس تو اس وقت کا سوال اس لیے نہیں ہے کہ کاغذ اتنا مہنگا ہو گیا. آپ فوٹو اسٹیٹ بھی کرانے جاتی ہیں تو جو 1 روپے کی شیٹ تھی وہ 3 روپے کی ہو رہی ہے, تو وہ تو سب سلسلہ اس وقت ڈیمیج ہوا ہے. لیکن اصل چیز یہ کہ اویلیبلٹی آف ٹیکسٹ بکس ہونا چاہیے, اویلیبلٹی ہونی چاہیے اپنے بچوں کے لیے, اور اس وقت پبلشر بھی اسی بات سے کنسرن ہے اور ٹیکسٹ بک بورڈ بھی کہ ہم ہر صورت میں 1 اگست تک ساری کتابیں لے آئیں. میں یہ سمجھتا ہوں 90% کتابیں جو ہیں وہ آپ کو 1 اگست تک ضرور مل جائیں گی. اور یہ جو آپ نے کہا کہ QR کوڈ اور سٹیکرز, یہ والے معاملات یہ پاسبل ہوں گے جس جو آپ ٹائم فریم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑا کم ٹائم دیا ہے؟ دیکھیے, ہم تو دن رات کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ نے ہم سے کہا ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کریں. اور انہوں نے ہماری یہ بات مانی ہے کہ 9th 10th کے علاوہ اور کسی کلاس میں نہیں رکھی ہے, تو ہم انشاءاللہ پوری طرح سے اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ 9th 10th کی کتابیں باقاعدہ اسٹیکرز کے ساتھ آپ کو 1 اگست سے پہلے مل جائیں گی.
نیکسٹ ایسے ٹائم نہ کنٹروورسی کریٹ ہو، معاملات ایسے نہ، اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں؟ میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ جو ایجوکیشن ایئر ہے اس میں حکومت سندھ، دیکھیں وزیر تعلیم کے انڈر میں سندھ ٹیکسٹ بورڈ بھی آتا ہے اور تمام اسکول اور کالجز بھی آتے ہیں. جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں جنوری کے اندر کہ ایجوکیشن ایئر اپریل میں نہیں ہوگا، اگست میں ہوگا، تو اسی وقت ڈپارٹمنٹس کو یہ انسٹرکشنز جاری ہو جانی چاہیے کہ آپ تمام تیاری اس تاریخوں کے حساب سے کریں، بجائے اس کے کہ آپ لاسٹ مومنٹس پہ فیصلے کر رہے ہیں. کیونکہ لاسٹ ایک پلاننگ ہونی چاہیے نا ایجوکیشن. میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمیں تعلیم کے شعبوں میں جو لوگ ہمارے چیئرمینز ہوں اور ہمارے سیکرٹریز ہوں، اس لیول پہ بھی جو لوگ ہوں، وہ ان کا تعلق شعبہ تعلیم سے ہونا چاہیے. اگر آپ ادھر ادھر سے ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو ٹرانسفر کر کے لا کے ڈپارٹمنٹ میں بٹھا دیں گے تو ان کا انٹرسٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، انٹرسٹ نہیں ہوگا تو ولنگنیس بھی نہیں ہوگی. اور تعلیم اتنا امپورٹنٹ ہے پورے ملک کے لیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ترجیح دیں. بالکل، اور یہ ایشوز بار بار سر اٹھاتے ہیں. تھینک یو سو مچ عزیز خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پبلشرز ہیں جی وہ، اور ان کا ایسوسیشن اس کے ہیں، اور چیئرمین کہتے ہیں جی کہ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے اینڈ سے جی وہ یہ کہہ رہے ہیں 1 اگست تک تمام کتابیں دستیاب ہو جائیں گی. لیٹس سی، ہم دیکھیں گے اور اس کا فالو اپ بھی رکھیں گے اور آپ کو اس سے آگاہ بھی کرتے رہیں گے. بہرحال پیرنٹس آر سو کنسرنڈ، اسٹوڈنٹس بھی کنسرنڈ ہیں. دیکھتے ہیں آگے معاملات کیسے طے پاتے ہیں. یہاں پر مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. موسم کی بات کر لیتے ہیں. موسم کی جہاں بات آتی ہے یا پھر اسپورٹس کی بات آتی ہے یا کھیلوں کی بات آتی ہے تو ایسے ہی ہمارے چہروں پر رونق آ جاتی ہے. اور لیکن موسم کبھی کبھی بارشیں بہت زیادہ ہو جائیں تو وہ زحمت بھی بن جاتی ہیں. اور یہ جو مانسون کا اسپیل ہے یہ جاری ہے اور بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. بات کروں گی جناب میں یہاں پر سب سے پہلے پنجاب کی. وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ راولپنڈی اسلام آباد جو جڑواں شہر ہیں وہاں پر رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور بارش کے باعث نالہ لئی بھی پر گیا ہے. راولپنڈی اسلام آباد میں ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں. رواں موسم میں اب تک ہونے والی 200 ملی میٹر بارش کے بعد نالہ کٹاریا کی سطح 7 فٹ بلند ہو گئی ہے. نالہ لئی میں پانی کا بہاؤ خطرے کے نشان تک پہنچ گیا ہے جس کے بعد خطرے کے سائرن بھی بجائے گئے. راجہ بازار، جامع مسجد روڈ، مری روڈ، ندیم کالونی، جلتھل وہاں پر ہے. چکوال کی بات کریں تلا گنگ اور کلر کہار اور 64 شاہ میں بھی موسلادھار بارش ہوئی ہے، جبکہ سیالکوٹ، ڈسکا، گرد و نواح میں بارش. نشیبی علاقے زیری آب آ گئے ہیں. پسرور، سرائے عالمگیر، ہری پور اور گرد و نواح میں بھی بارش ہوئی ہے. تو یہ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. تھوڑی سی اگر ہم اس طرف آ جائیں جہاں پہ میں بیٹھی ہوں یعنی کہ سندھ کراچی کی بات کر لیں. کراچی میں جی آج موسم ابر آلود ہے. بوندا باندی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ کل سے، اب آپ اسے نوٹ کر لیں، کل سے جی کراچی میں بارشیں ہو سکتی ہیں. لیٹس سی. اور لاہور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بادلوں کے ڈیرے ہیں اور وہاں پر بھی محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں لاہور سمیت پنجاب میں بارشوں کے حوالے سے بھی پریڈکشنز کی ہیں. لیکن افسوسناک کچھ خبریں آ رہی ہیں اور راولپنڈی سے ہی میں بتا دوں کہ بارش کے باعث دیواریں گرنے کے واقعات، چھتیں گرنے کے واقعات یا سائن بورڈ اس طرح کے واقعات گرنے میں لوگوں کی جاں بحق ہونے کی بھی خبر آ رہی ہے. ہمارے نمائندے بابر ملک ہمیں راولپنڈی سے جوائن کر رہے ہیں. ذرا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سے علاقے ہیں جہاں پر زیادہ بارشیں ہوئی اور خاص طور پہ سب سے پہلے جو یہ افسوسناک واقعات ہیں اس سے متعلق پوچھیں گے. بابر ذرا بتائیے گا، خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ زخمی ہیں، کچھ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. یہ افسوسناک واقعے کہاں پیش آئے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں جو مجموعی طور پر بارش ریکارڈ کی گئی ہے 200 ملی میٹر سے زائد یہ بارش ہے. یہ طوفانی اسپیل تھا، پہلا جو مونسون کا طوفانی اسپیل تھا. اس کے نتیجہ میں دارالحکومت اسلام آباد کے علاقے گوڑلا موڑ کے قریب ایک دیوار گری جس کے نتیجے میں 12 مزدور جو ہیں وہ دب کر جاں بحق ہوئے، ان کی تصدیق ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ روات کے علاقے میں حادثات میں 3 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور محمدی کالونی میں چھت گرنے سے ایک بچی کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہے. ڈوک رتا، گوال منڈی اور ہزارہ کالونی سے ملکہ جو علاقے ہیں نالوں میں جو تجاوزات کے باعث وہاں پہ اوور فلو ہوا ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہوا ہے. نالہ لئی میں پانی کی سطح جو ہے وہ خطرے کے نشان تک پہنچی 18 فٹ سے تجاوز جب کی تو یہاں پہ خطرے کے سائرن بجے. کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا، ڈی سی راولپنڈی جو ہے وہ اور ایم ڈی واسا وہ پہنچے. پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ الارمنگ سچویشن تھی تو پاک فوج کے دستے جو ہیں امدادی ٹیمیں جو ہیں وہ گوال منڈی کے مقام پر پہنچے اور جہاں جہاں متاثرہ ایریاز سے جہاں پہ ضرورت
थी स्टैंड बाई पहुंचने की, वहां पे ये मौजूद है। चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड और रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके भी शदीद मुतासर हुए हैं। मीर हैदर कॉलोनी है, डोग सईदा है और मुलिका इलाके, वहाँ भी लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ। नदीम कॉलोनी है, जावेद कॉलोनी है, आरिया मल्ला, जामिया मस्जिद रोड, सादकाबाद के इलाके भी शदीद मुतासर हुए हैं। हमारी वासा हुकाम से जब बात हुई तो उनका कहना था कि ये बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल था बारिश का, जो इंतजामात थे उसके मुताबिक अगर ना होते तो पानी ठहर जाता तो ज़्यादा नुकसान था। जूं बारिश ज़्यादा हो रही थी और पानी का बहाव भी बढ़ा था, लेकिन निकासी आब का निज़ाम बेहतर होने के बायस जो नुकसानात है उनमें कमी हुई है। अच्छा। यूँ ओवरऑल जो है मानसून की पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सूरत हाल जो है अलार्मिंग है और इमरजेंसी नाफज की गई है। जी तो बाबर, हम तो देख रहे हैं आप भी बड़ी तैयारी के साथ आए हुए हैं बारिश से बचाव की हर मुमकिन कोशिश के साथ, और लेकिन मौसम में देख रही हूँ सुबह सवेरे तो बड़ी रोशनी होती है, सूरज चमक, खैर बादल में सूरज क्या चमकेगा, लेकिन अंधेरा बड़ा दिख रहा है। तो आज की क्या प्रेडिक्शंस हैं बाबर? देखिए, महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई है उसके मुताबिक ये बारिश का सिलसिला जो है अगले 3 से 4 दिन तक ये जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया। यही वजह है कि आसमान के ऊपर बादल मौजूद हैं और स्याह बादल हैं और ये वक्फे के साथ जो है ये बरस रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी के साथ हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम PDMA के साथ और मुतलका दारों के साथ लेजोन में हैं, राब्ते में हैं। जो हमें अपडेट्स मिलती हैं उसके मुताबिक हम इमदादी ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी रखे हुए हैं। रेस्क्यू 1122 का जिक्र ज़रूरी इसलिए है कि रेस्क्यू 1122 की टीमें जो है वो अपने दीगर जो जदीद आलात हैं उनके साथ मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। उनकी जानिब से भी एमरजेंसी नाफज की गई है। वासा की पहले ही रेन एमरजेंसी के बायस अमले की छुट्टियां हैं, तो मौसम तैयारी तो इसलिए की है कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जब बारिश होती है तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद का सबसे बड़ा संगीन मसला जो है वो नाला लेई है। ये 17 किलोमीटर का नाला लेई शहर को 2 अतराफ में तकसीम करता है, लेकिन जब इसमें तगयानी आती है तो दोनों अतराफ के लोगों की नींदें हराम हो जाती हैं, नींदें उड़ जाती हैं, क्योंकि ये ओवरफ्लो के नुकसानात करते हैं। यही वजह है कि पाक फौज यहाँ पे पहुँचती है, रेस्क्यू पहुँचते हैं, ज़िले इंतजामिया और ख़ुसूसी तौर पर वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से रावलपिंडी की शहर की सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन ली जा रही है और हदायत की जा रही है। सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है, कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त है, ये बता रहे हैं वहाँ से मौजूद। लेकिन ज़ाहिर है 200 मिलीमीटर बारिश होना बहुत ज़्यादा बारिश है ये, और उसके बाद हमने मनाजिर भी देखे। थैंक यू सो मच बाबर मलिक हमारे साथ थे और रावलपिंडी की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। बारिशों की बात जी, कराची की बारिशों की क्या है कहने के, यहाँ बारिशें नहीं हो रही, और जो पिछले कुछ सालों में बारिश हुई थी आपको याद है जब कराची में आपको गाड़ियाँ तैरती हुई दिखाई दे रही थी। तो ऐसी बारिशें ना ही हो तो सुहाना ही मौसम रहे तो हम बस इसमें ही खुश हैं, बस इसमें ही हमारा गुजारा हो रहा है। ज़ाहिर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है या अदम तवज्जोही की बात हो रही है। जब टैक्स पे करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है जी कि हमें वो सहूलियात मैसर हों जो हम बाहर मुल्कों में देखते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में टैक्स पेयर को तो आप छोड़ें, वो लोग जो टैलेंटेड हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, खिलाड़ी हैं, उनके साथ उनकी आपबीती कभी ऐसी सामने आती है कि हम हैरान हो जाते हैं। यहाँ मैं बात करूंगी कि खेल और खिलाड़ी पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा बाकी जो दीगर खेल हैं वो क्यों अदम तवज्जो का शिकार हैं, क्यों जवाल का शिकार हैं। इसका अंदाज़ा बख्त मोहम्मद जैसे खिलाड़ी से लगा सकते हैं। मिक्स मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी हैं, हुकूमती अदम तवज्जोही के बायस चाय का होटल चलाने पर मजबूर हैं। परस्ती ना होने की वजह से खेल के मैदानों से दूर चला गया है। 4 ईयर से मार्शल आर्ट कर रहा हूँ। अब तक मैंने 16 फाइट की है MMA की, और इसमें 2 इंटरनेशनल फाइट इंक्लूड है, और मैंने AFN के नाम से इंटरनेशनल फाइट खेली थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं विन कर चुका हूँ और चैंपियन हूँ इसमें। बख्त मोहम्मद का मुतालबा है उन्हें स्पॉन्सरशिप फराहम की जाए ताकि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलकर मुल्क का नाम रोशन कर सकें। अब हमें ऑफर हुई है 3rd इंटरनेशनल फाइट, तो उसके लिए हमें स्पॉन्सर नीड है, और अगर हमें स्पॉन्सर मिल जाए तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करें, 3rd इंटरनेशनल फाइट के लिए पाकिस्तान के लिए खेले और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। कौमी जज्बे से सरशार ये गुमनाम हीरो दोबारा खेल के मैदानों की तरफ लौटने के लिए पुरउम्मीद है। पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी हमेशा से जवाल का शिकार रहे हैं। बख्त मोहम्मद जैसे ना जाने कितने खिलाड़ी होंगे जो हुकूमत और फेडरेशन की सरपरस्ती ना होने की वजह से चाय के होटल पर काम करने पर मजबूर हो गए हैं।
وقت محمد کا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ انہیں اسپانسرشپ فراہم کی جائے تاکہ وہ بھی ملک کا نام دنیا بھر میں روشن کر سکیں۔ کیمرہ مین ظہیر عباس کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز، کراچی۔ کام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن جو ان کا ٹیلنٹ ہے اس حساب سے ضرور حکومت کو چاہیے جتنی فیسلٹیز پرووائڈ کی جا سکیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کا نام روشن کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، السلام علیکم، میں ہوں صدف عبدالجبار۔ 10 بج گئے ہیں اور 10 بجے بہت ساری آپ کے ساتھ ہم ایسی خبریں اور ایسی سٹوریز لے کر آتے ہیں جو بڑی انسپریشنل ہوتی ہیں، جن سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی لوگ اپنی زندگی میں خاص طور پہ جو کہیں نہ کہیں انہوں نے گول سیٹ کیے ہوتے ہیں، اپنا نام بناتے ہیں، ملک کا نام بناتے ہیں، وہ سفر جو وہ طے کرتے ہیں، جو ان کی جرنی ہوتی ہے، وہ کوئی آسان نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے مائنڈ میں ایک میپ ہوتا ہے، اس کو ہم نے سوچا ہوا ہوتا ہے جی کہ ہم نے ہم اسکول کے بعد یونیورسٹی جائیں گے، یونیورسٹی کے بعد ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، بڑی ہم نے ایک اپنی سہانی دنیا بنائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی میں نشیب و فراز جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، سو یو شوڈ ہیو ٹو بی مینٹلی پریپیئرڈ۔ اسی طریقے سے چاہے وہ آپ کا کریئر ہو، چاہے وہ آپ کی جاب ہو، چاہے وہ آپ کی تعلیم ہو، ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان چیلنجز کو فیس کرنا چاہیے۔ ان کو اوور کم کر کے آپ زندگی میں یو بیکم سو لائک کیا کہنا چاہیے، آگے بڑھنے کی بھی جستجو آپ میں ہوتی ہے، اور پھر آپ کے اندر بہت ساری چیزوں کو بہتر طور سے مینج کرنے کی، اچھے ڈیسیجن لینے کی بھی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو کیا ہم اکثر و بیشتر اپنے پروگرام کا حصہ بناتے رہتے ہیں، جس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا جو مسئلہ ہے، بلکہ پورے تقریباً تمام پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، وہ ایک مشترکہ مسئلہ ہے، اور وہ ہے مہنگائی کا مسئلہ۔ مہنگائی کا مسئلہ کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آٹے کی جو عدم فراہمی ہے اس کی صورت میں بھی سامنے آتا ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کی منمانی قیمتیں وصول کی جاتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں کہا جاتا ہے جی بنیادی اشیاء، یعنی یہ آپ کے کھانے پینے کی اشیاء میں جب اضافہ ہوتا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سبزیاں ہیں یا وہ آئٹمز ہیں جو آپ کے کھانا بنانے میں ڈلتے ہیں، ان میں اضافہ ہو جانا، یا چینی کی قیمت میں اضافہ ہو جانا، اور پھر جب اضافے کے ساتھ ساتھ مارکیٹ سے بھی غائب ہونے لگتی ہے، تو پھر کنسرن ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو مافیاز ہیں کتنے سرگرم ہیں، کوئی لگام ڈالنے والا کیوں نہیں ہے، اور جو حکومتیں نرخ طے کرتی ہیں، جو سرکاری نرخ ہوتے ہیں، کبھی بھی ہم اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، تو سوچیں جی یہ سلسلہ بس ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو یہ کیا صورتحال ہے، ذرا چینی کے حوالے سے بھی آج کے اس گھنٹے میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، دیگر اور ایشوز بھی ہمارے سامنے ہیں جن پر بات کریں گے، اور اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، لیکن سب سے پہلے شامل کریں گے 10 بجے، اور ڈیفینیٹلی جو شروع میں بات کر رہی تھی چینی کے حوالے سے، چینی کے پرائس کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں، اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کیوں بھائی یہ معاملہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے، اور جیسے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بریک بھی نہیں لگ رہا، اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ چینی کی قیمت کا سن کر ہی منہ کا جو ذائقہ ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے، جبکہ چینی خود کتنی میٹھی ہوتی ہے، لیکن اس کی قیمت نے جی منہ سے مٹھاس ہی چھین لی ہے۔ کراچی سے پشاور تک آپ دیکھ لیں کیا حالات ہیں، چینی کی قیمت 150 روپے تک یا اس سے زیادہ ہو گئی، اور اب چائے پینا بھی جیب پر بھاری ہو گیا، جبکہ چائے وہ مشروب ہے جو پاکستانی بہت شوق سے پیتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ان کو یہ انرجی دیتا ہے، ان کے لیے ایک فیول کا کام کرتا ہے۔ کراچی، لاہور، ملتان، کوئٹہ، پشاور، حیدرآباد، فیصل آباد سمیت پورے ملک میں چینی کی قیمت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، یا تو اس ملک میں ڈالر کی اونچی اڑان ہے، یا پھر چینی کی قیمت کی اونچی اڑان ہے، اور دونوں نے ہی اس ملک کے عوام کا ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ جی کراچی سے پشاور تک یہی صورتحال ہے، دیگر شہروں میں بھی یہی دام بتائے جا رہے ہیں، اور دام جی 150 ہے یا اس سے اوپر بھی یہ دام مل رہے ہیں۔ تو یہ داموں کا تعین جو ہے کس طریقے سے ہو رہا ہے، اور کیا ان کی اویلیبلٹی بھی مارکیٹ میں ہے کہ نہیں، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ شہر قائد میں چینی کی قیمت کیا ہے، اور یہ قیمت جو ابھی بتائی جا رہی ہے اس کا سن کر عوام کا کیا ریئیکشن ہے۔ فیض اللہ خان کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے، جبکہ ہمارے ساتھ رانا فاروق ملتان سے ہوں گے، اور ہماری نمائندہ عطیہ اکرم ہمیں کوئٹہ سے جوائن کر رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے فیض آپ کی طرف آتی ہوں، ذرا بتائیے گا چینی کی قیمت کو اچانک پر کیوں لگ گئے ہیں، کیا اس کے پیچھے وجوہات ہیں، اور آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے؟ صدف دیکھیے، یہاں تو کسی بھی چیز کی قیمت کو اچانک سے پر لگ جاتے ہیں اور وہ پھر شہریوں کی دسترس سے باہر ہو جاتی ہے۔
پچھلے دنوں ہم نے آٹے پہ بات کی، دودھ کی قیمتوں پہ بات کی، تو اسی طرح سے چینی کا بھی یہی معاملہ ہے. ایک ماہ کے دوران 30 روپے پر کے جی اس میں اضافہ ہو چکا ہے، اور اس وقت کراچی کی مختلف مارکیٹس میں، دکانوں میں چینی 150 سے 155 روپے فی کلو کے حساب سے مل رہی ہے. اور جو مارکیٹ میں ہماری بات ہوئی ہے لوگوں سے جو اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں، چھوٹے دکاندار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے عمل میں اب ذخیرہ اندوز اور سٹہ مافیا پوری طرح ملوث ہو چکا ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ چینی کی قیمتیں جب بڑھی تھیں اور اس کا ایک بحران پیدا ہو گیا تھا گزشتہ سال، تو اس کے بعد ذخیرہ اندوز مارکیٹ میں آ گئے تھے اور انہوں نے چینی خرید کر اپنے پاس ذخیرہ کر لی تھی، اور اس کے بعد پھر اسے مہنگے داموں فروخت کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا. تو دکاندار، جو چھوٹے دکاندار ہیں، وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب دوبارہ جو ذخیرہ اندوز مافیا ہے وہ سرگرم ہو گیا ہے، سٹہ مافیا بھی اس میں آ چکا ہے، اور اب چینی کی قیمت میں جو یہ اضافہ ہو رہا ہے اس میں آئندہ دنوں میں مزید اس کو بڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قیمتوں کا تعین کرنے کے لیے سرکار نے جو میکینزم بنایا ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا. یعنی یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہو کر کسی چیز کی قیمت میں اضافہ کر سکتا ہے اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. چونکہ انتظامیہ اس معاملے سے بالکل لا تعلق رہتی ہے، یہ کسی سے پوچھتی نہیں ہے، تو جب کوئی چاہتا ہے من چاہا دودھ کی قیمت ہو، آٹے کی قیمت ہو، یا چینی کی قیمت ہو، یا گوشت یا مرغی کی قیمت ہو. ہم اپنے پلیٹ فارم پہ یا میڈیا کے ہم جو دیگر آؤٹ لیٹس ہیں وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ بار بار اٹھایا جاتا ہے، بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے انتظامیہ کہاں ہے، سرکاری نرخ پر عمل درآمد کروانا کس کا کام ہے، تب بھی کوئی رسپانس نہیں آتا. کیا ان کی طرف سے کوئی موقف آتا ہے صورتحال کو کہ کیوں نہیں جو میکینزم انہوں نے بنایا اس پر عمل درآمد ہو رہا؟ صدف دیکھیے، چونکہ مسائل یہاں پر اتنے زیادہ ہیں، میڈیا جن دیگر مسائل پہ توجہ دیتا ہے. پہلے تو جب خبریں چلتی تھیں تو انتظامیہ کی دوڑیں لگ جاتی تھیں، ان کی ٹیمز مارکیٹ میں اترتی تھیں، اور جو لوگ اضافی قیمتوں میں چیزیں بیچتے تھے ان کا نوٹس لیا کرتی تھی. اب وہ بے حسی طاری ہو گئی ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کمشنر کراچی ہوں یا دیگر متعلقہ ادارے ہوں، وہ اس سے لا تعلق رہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور ایشو آ جائے گا اور میڈیا کی توجہ اس طرف مبذول ہو جائے گی، تو ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. تو وہ صرف اپنا وقت پورا کرتے ہیں، دفتر آتے ہیں، وہاں پر ٹائم پاس کرتے ہیں، روٹین کے کچھ کاغذات ہوتے ہیں ان پہ دستخط ہو جاتے ہیں، ایک بیان میڈیا کے لیے جاری کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک لیپا پوتی بھی ہوتی ہے، چند ایک لوگ گرفتار بھی ہوتے ہیں جنہیں معمولی سے جرمانہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ ایک پریکٹس ہے جو گزشتہ کئی سال سے جاری ہے، اور اس وقت بھی یہی صورتحال ہے، اور آئندہ بھی اس میں کوئی کمی آنے کا امکان نہیں ہے. تو یہاں گو کہ میرا کام نہیں ہے، لیکن ایک تجویز میں شہریوں کو یہ ضرور دوں گا کہ چینی کوئی اتنی اچھی بھی چیز نہیں ہے، تو اس کا اگر بائیکاٹ کیا جائے، اس کو کم کیا جائے، یعنی جتنا کم سے کم اس کا استعمال کیا جائے تو وہ صحت کے لیے بھی اچھا، اور اس طرح سے شاید اس کی قیمتیں زیادہ کرنے والوں کو بھی روکا جا سکے. لیکن فیض، آپ نے وہی بات کہہ دی جو پچھلے دنوں مجھے منسٹر کا نام یاد نہیں آ رہا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر 2 روٹی مہنگی پڑ رہی تو 1 روٹی کھا لیں. تو مطلب اب نوالے گن گن کے نہیں، چینی بہرحال روٹی سے ایک الگ چیز ہے، تو اس میں اگر کچھ کمی کر دی جائے تو چینی بہرحال ایک مضر صحت چیز ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بہرحال یہ اداروں کا کام ہے. یہ پھر آپ کو ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا. عوام سے میں مخاطب ہوں، تھوڑا آپ آدھی چمچ ڈال لیں چینی، پورا بھر کے چمچ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ چینی بچائیں جی، یہی کر سکتے ہیں ہم اپنے اینڈ سے، یہ کر سکتے ہیں. رانا فاروق ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں. آپ بتائیے گا جی کیا صورتحال ہے؟ ملک بھر میں تو بے قابو ہو گئی ہے ڈالر کی طرح چینی کی قیمت. ملتان میں کیا صورتحال ہے، اور جو طبقے ہیں، غریب طبقہ، متوسط طبقہ، کیا وہ ساری صورتحال میں کہہ رہے ہیں؟ جی، ملتان شہر کی صورتحال یہ ہے کہ چینی ایک نایاب آئٹم بن چکا ہے، اور کسی کو کچھ نہیں پتا کہ راتوں رات آنن فانن کیا ہوا کہ چینی کہاں غائب ہوگی. وہ چینی جو کہ چند روز قبل تک 110 سے 115 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی تھی، اس کا آج مارکیٹ میں نام و نشان ہے، مارکیٹ سے غائب ہو چکی ہے، اور 150 سے 155 روپے اس کا ریٹ پہنچ چکا ہے. غریب آدمی جو کہ مزدور ہے، جو کہ 700-800 روپے دہاڑی کماتا ہے، متوسط طبقہ، وہ جس کی بنیادی ضرورت ہے چینی، وہ بہت زیادہ پریشان ہے. وہ عام مارکیٹ میں جاتے ہیں، عام مارکیٹ میں چینی دستیاب ہی نہیں ہے، اور جہاں پر دستیاب ہے وہاں پر منہ مانگے من مرضی کے ریٹ وہاں پہ وصول کیے جا رہے ہیں. مطلب کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، غریب آدمی ہو یا مزدور ہو یا کوئی عام آدمی، اس کا کوئی سننے والا نہیں ہے. یہاں پر کوئی مارکیٹ کمیٹی نظر نہیں آ رہی، کوئی ضلعی انتظامیہ نظر نہیں آ رہی. صورتحال یہ ہے کہ جو گلی محلے کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، وہاں پر جو کہ ایک عام کسٹمر 20 روپے 30 روپے 50 روپے کی یا 1 پاؤ چینی خریدتا ہے، وہاں پر چینی کا نام و نشان نہیں ہے. اسے مجبوراً بڑے بڑے اسٹورز پر جانا پڑتا ہے، اور وہاں پر چینی 150 سے 155 روپے میں مل رہی ہے. جبکہ یوٹیلٹی اسٹورز جو کہ عوام کے
فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں, عوام کو سبسڈی دینے کے لیے بنائے گئے ہیں. وہاں پر گزشتہ 3 ماہ سے ان کے رمضان کے بعد سے چینی کا نام و نشان تک نہیں ہے. لوگ یوٹیلیٹی اسٹور کا رخ کرتے ہیں کہ وہاں پر رانا فاروق. اچھا صدف, فائدہ صرف اسی کا ہو رہا ہے جو ذخیرہ اندوز ہیں, جو ہولڈرز ہیں, جو کہ جنہوں نے مال چینی اکٹھی کی ہوئی ہے, جن کو پتا تھا کہ چند ماہ کے بعد چینی کا ریٹ آسمان تک پہنچ جائے گا, چینی کے ریٹ کو پر لگ جائیں گے, انہوں نے ذخیرہ کی ہوئی ہے, مارکیٹوں سے غائب کر دی, انہوں نے خرید کر اپنے پاس رکھ لی. اور لیکن ان کو بدقسمتی دیکھیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ بھی ہماری ستم زدیفی کی انتہا ہے, بدقسمتی کی انتہا ہے کہ ہر 3-4 مہینے کے بعد یہ اس طرح کے واقعات سر اٹھاتے ہیں, اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. ابھی کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے کہ ہم نے چینی کے اوپر ہم پروگرام کیا کرتے تھے, خبریں دیا کرتے تھے کہ چینی شارٹ ہے. کچھ دن کے لیے گیپ آیا, وقفہ آیا, لیکن دوبارہ آج وہی صورتحال ہے. ملتان میں چینی کا نام و نشان نہیں ہے. غریب مزدور عام آدمی, پڑھا لکھا ہو یا غریب ہو, جو کھاتا پیتا بھی ہو, وہ چینی کے لیے مارا پھر رہا ہے. چینی کہیں نہیں مل رہی, چینی کہیں نہیں مل رہی, چینی کے لیے مارا پھر رہے ہیں عوام. بات کریں گے عطیہ اکرم کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہیں. عطیہ, ذرا بتائیں آپ عوام کی کیا جذبات ہیں, پہلے تو یہ بتائیں کہ قیمت کیا ہے کوئٹہ میں, اور کیا کچھ کنٹرول کرنے کا ان کو میکینزم دکھتا ہے؟ میکینزم تو ہوگا, اس پر عمل درآمد دکھ رہا ہے؟ صدف, ایسا ہے کہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا, آبادی کے لحاظ سے کم, اور مہنگائی کے لحاظ سے بھی اب سب سے بڑا صوبہ کہنا چاہوں گی. 3 ماہ سے کوئٹہ میں جو چینی کی قیمت ہے وہ آسمان باتیں کر رہی ہے. کراچی, لاہور اور دیگر شہروں میں تو ابھی تک کنٹرول میں ہے. کوئٹہ میں 3 ماہ پہلے 150 روپے کلو پہ چینی پہنچ گئی تھی, اور آج جو ہے چینی 160 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے. کوئی پرسان حال نہیں, 50 کلو کی جو بوری ہے وہ 8,000 روپے کی ہو گئی ہے چینی کی. اور یہاں پر یہ ہے کہ بڑی بڑی فیملیز ہوتی ہیں جن میں زیادہ تر کاوا چائے پی جاتی ہے, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ پھیکی چائے ہی بناتے ہیں. اور ہوتا یہ تھا کہ چینی کی میٹھی گولیاں اس کے ساتھ کھائی جاتی تھیں یا گڑ کا استعمال کیا جاتا تھا. لیکن جب شہریوں سے ہم نے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ چینی اب اس قدر مہنگی ہو گئی ہے کہ اسے خریدنا ان کے بس سے باہر ہو گیا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئٹہ میں تو صوبائی دارالحکومت بلوچستان میں یہ ہوتا ہے کہ چینی کی زیادہ تر اسمگلنگ ہمسایہ ممالک میں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہاں چینی کی قیمت بڑھتی ہے. اور دوسری طرف جو ہے نا ذخیرہ اندوز مافیا, وہ ضلع انتظامیہ کے تعاون کے ساتھ جو ہے وہ سرگرم عملتی ہے. چینی ایک ہی دفعہ خرید کر اسٹاک کر لی جاتی ہے, اور اس کے بعد اس چینی کو جو ہے وہ گوداموں میں بھر دیا جاتا ہے. کچھ عرصے کے بعد چینی کی قیمت میں یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی تقریباً میں بازاروں کا رخ کرتی ہوں, گھومتی ہوں, اور چیزوں کی قیمتیں معلوم کرتی ہوں, تو آئے روز ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہر چیز کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ تو لازمی ہے. جب ہم نے دکانداروں سے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب گنا مہنگا ہو گیا ہے, پنجاب سے چینی مہنگی آ رہی ہے. پنجاب میں چینی کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے, جتنے منہ اتنی باتیں ہیں. کوئٹہ میں جب مختلف ڈیلر سے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا جی ہمیں ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے, پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا, پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, لیکن کمی جب ہوتی ہے تو اس کے بعد چیزوں کی قیمتوں میں کمی نہیں آتی. ایسے ہی ہے. شہری بہت زیادہ پریشان ہے. جب ابھی میری یہاں پر بات ہو رہی تھی تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ وہ 1 پاؤ چینی خریدنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر کوئی مہمان آئے تو اس کے لیے کم از کم میٹھی چائے بنائی جا سکے. اس کے علاوہ زیادہ تر میٹھے کے شوقین جو لوگ ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ میٹھا کھانا بالکل بند کر دیں گے, کیونکہ چینی 160 روپے کلو ہو گئی ہے. چائے میں بھی اب اس کا استعمال ترک کرنا پڑے گا. اور یہاں پر ضلع انتظامیہ جو ہے اس کا تو سمجھے کہ کوئی حال ہی نہیں ہے, بالکل خواب خرگوش سے بھی آگے کی نیند میں چلی گئی ہے. کوئی بھی جتنے ڈی سیز ہیں, جتنی ضلع انتظامیہ کے افسران ہیں, سیکٹریز ہیں, آپ ان کے دفاتر میں جائیں گے تو آپ کو تقریباً میرے خیال میں 1 مہینہ ان سے ملنے کے لیے پرمیشن لینے کی ضرورت پڑے گی. باہر سے آپ کو بھگا دیا جائے گا کہ جی آپ ان سے بات نہیں کر سکتے. اور بلوچستان کی صورتحال تو صدف اس قدر بری ہے کہ میڈیا کو بھی الاؤ نہیں ہے. میڈیا کا اگر کوئی نمائندہ جاتا ہے تو انہیں باہر سے بھیج دیا جاتا ہے کہ ہم اس چیز پہ بات نہیں کریں گے. تو مجھے یہ بتائیں بس یہاں پہ بس آپ رک جائیں پھر عطیہ, جب میڈیا کو اجازت ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس پہ مزید کامنٹ نہ کریں. تھینک یو سو مچ فیض اللہ خان. عطیہ اکرم ہمارے ساتھ تھے, رانا فاروق ہمارے ساتھ تھے. اور جی جو بتایا سرکاری دفاتر میں یہی ہوتا ہے, اگر آپ کو کسی سے ملاقات کا شرف بھی مل جائے تو وہ آپ کو کہے گا جی آپ کا کام فلاں شخص کرے گا, پہلے آپ اس کے پاس جائیں, پھر وہ فائل لے کے آپ اس کے پاس جائیں, پھر اس کے پاس جائیں. اتنے ساری جگہوں پہ وہ آپ کو انگیج کر دیں گے کہ پھر آپ بھول ہی جائیں کہ آپ کا چھوٹا سا کام ہونے میں سالوں مہینوں لگ جائیں گے. ہو رہی ہے جی قیمتوں کو پڑ لگ گئے چینی کے. اسی طریقے سے ڈالر جی بے لگام ہے. IMF سے ایگریمنٹ بھی ہو گیا, سعودیہ نے بھی پیسے دے دیے, UAE نے بھی دے دیے. کل چائنا کی جانب سے بھی $600 ملین کے حوالے سے بات آ گئی.
اب جناب یہ ہو رہا ہے کہ ڈالر نے کچھ دیر تو ذرا آرام کیا لیکن اس کے بعد پھر دوڑیں لگانا شروع کر دی ہیں اور گزشتہ روز بھی ڈالر کی اڑان کچھ زیادہ ہی اونچی رہی. ہم نے دیکھا کہ انٹر بینک میں ڈالر $4.25 مہنگا ہوا. ٹریڈنگ کے دوران $283 کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر $3 مہنگا ہو کر $288 میں فروخت ہو گیا. ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ IMF معاہدے کی شرائط کے ہم پابند ہیں, ہم ماضی کی حکومت کی طرح معاہدے توڑنے کی غلطی نہیں کریں گے. وزیر اعظم کی جانب سے یہ بات کہی گئی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ جی IMF نے بڑی کڑی شرائط رکھی ہیں اور اس کی تفصیلات بھی اب ہمارے سامنے آ گئی ہیں کہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے پاکستان کو مانیٹری پالیسی مزید سخت کرنا ہوگی. ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو مانیٹری پالیسی پر خود مختار کام کرنے کا موقع دینا بہت ضروری ہے. IMF نے پاکستان کی جانب سے حالیہ شرح سود میں اضافے کا بھی خیر مقدم کیا ہے اور معاہدے کے تحت مالیاتی خسارہ کم کرنے کے لیے صوبوں کو سرپلس بجٹ دینا ہوگا. زراعت اور تعمیرات پر ٹیکس عائد کیا جائے گا اور توانائی کے شعبے پر جو سبسڈی ہے بتدریج کم کی جائے گی. تنخواہوں اور پینشن کی مد میں بھی اخراجات کم کیے جائیں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے. یہ جو کڑی شرائط سامنے آئی ہیں کس حد تک پاکستان اس پر عمل درآمد کر سکے گا, کیا پاکستان کو اس میں مشکلات بھی ہو سکتی ہیں, ساری صورتحال پر بات کریں گے. ماہر معاشیات خرم شہزاد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, اس وقت بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کل جیسے ڈالر کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں, ابھی بھی ڈالر کیوں اوپر جا رہا ہے, روپے کی قدر کیوں گر رہی ہے, کیا اس کی اب کیا وجوہات سمجھ آ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم, بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈالر جو ہے, جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا بھی تھا جب آپ نے سوال کیا تھا کہ ڈالر نیچے آ جائے گا اور اس کے بعد کتنا نیچے آ جائے گا, تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ مجھے ڈالر ابھی بھی اسٹرانگ لگتا ہے اور روپی ویک لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ہے پیمنٹس اس 6 مہینوں میں یعنی کہ جولائی سے لے کر دسمبر تک جو قرضوں کی ادائیگیاں ہیں وہ تقریباً کوئی 5.5-6 ارب ڈالر کے قریب ہیں اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی اکانومی کو چلانے کے لیے امپورٹس کو بھی آہستہ آہستہ کھولنا ہوگا. جو IMF نے بھی کہا ہے کہ اس پروگرام کے اندر جو امپورٹس ہیں وہ کمپلیٹلی کھول دی جائیں گی. اب بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ڈالر کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے آج بھی اور آپ کے پاس ڈالر کی جو انفلو ہے وہ ریلیٹیولی کم ہے اور آپ کے یہاں جو ریزروز ہیں زر مبادلہ وہ بھی آپ کے یہاں ابھی 8.5 یا 8 کے قریب آئے ہوں گے, کیونکہ یہ آج آپ کو جو ہے ایک اپڈیٹ مل جائے گی کہ کتنا جو ہے وہ نیا ریزرو جو ہے وہ ایڈ ہوا ہے. میرے خیال میں اس کو دیکھتے ہوئے آپ ڈیمانڈ سپلائی کو دیکھتے ہیں تو اس پہ آپ کو ڈیفینیٹلی یہ نظر آتا ہے کہ روپیہ کمزور ہے اور اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ روپیہ بہت زیادہ امپروو کر جائے گا ڈالر کے اگینسٹ, یہ ان فرسٹ پلیس ٹھیک نہیں تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اسی لیے بڑھ رہا ہے ڈالر کہ آپ کی پیمنٹس ہیں اور اس وقت IMF بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے انٹرمین نہیں کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا IMF نے ایک چیز یہ کہی ہے کہ ڈالر کا جو انٹر بینک ریٹ ہے یعنی کہ بینک جو ریٹ دیتا ہے آپ کو اور جو اوپن مارکیٹ میں ایکسچینج والے آپ کو ریٹ دیتے ہیں اس میں 7% کا فرق سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے 7% کا فرق رکھیں گے کیسے, یہ تو یہ سوال ہے اس پر, کیونکہ ہم نے تو کتنا زیادہ ڈفرنس گیپ دیکھا تھا انٹر بینک میں اوپن مارکیٹ میں, تو اس کو کیا, اس پہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا, از اٹ پاسبل؟ نہیں, یہ پاسبل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف IMF کہہ رہا ہے کہ آپ ریزروز کو نہیں چھیڑیں گے, ریزروز کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے, ڈالر کو اور روپی کی جو آپس میں پیرٹی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ اس کو جو ہے وہ ٹچ نہیں کریں گے. اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ روپی ڈالر پیرٹی انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں جو فرق ہے وہ 7% بھی رکھیں گے. تو یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. میرے خیال میں اس کو IMF کو ریویو کرنا پڑے گا. اور دوسری بات جو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی ہے وہ زیادہ میرے خیال میں کنسرننگ ہے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ شرح سود کو مزید بڑھایا جائے. تو آلریڈی آپ دیکھیں انڈسٹری بہت نیچے ہے اور دیکھیے ہم ایکسپیکٹ کر بھی رہے تھے اور ایسی چیزیں ہونی بھی ہیں کہ آپ جب اس لیول پہ پہنچ جائیں 24واں پروگرام ہو, آپ نے اپنے گھر کو سیدھا نہ کیا ہو تو پھر اس طرح کی چیزیں آپ سے کروائی جائیں گی. اور ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا کہ IMF نے آپ کو یہ بھی کہا کہ شرح سود کو بڑھائیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی جو ہے آپ کی شرح نمو جو ہے, شرح جو گروتھ GDP گروتھ ہے, معاشی شرح جو ہے گرو کرنے کی وہ صرف 2.5% رہے گی. تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی شرح سود بڑھا دیں اور انفلیشن نیچے اس کو کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے ایک طرف, لیکن دوسری طرف تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ پڑے گا نا, گروتھ تو نیچے آئے گی گروتھ اور امپلائمنٹ کم ہوگی اور انفلیشن میں اتنی آسانی سے کمی نہیں ہوگی. تو یہ ڈس بیلنسنگ چیزیں ہیں یہ کس طرح سے اب کمپیٹیٹو اتھارٹیز جو ہیں اس کو لیتی ہیں, اسٹیٹ بینک ہو گیا, منسٹری فائنانس ہو گیا, کیسے انٹرم گورنمنٹ فارم ہوتی ہے, یہ جلد سے جلد پتہ چل جائے تاکہ کلیئرٹی آ جائے.
اور ساتھ ہی جو کہا جا رہا ہے کہ جی ایمنیسٹی اسکیم نہیں آئے گی، پھر توانائی کے شعبے کی سبسڈی کو بھی بتدریج کم کیا جائے گا، بجلی گیس مہنگی ہوگی، تو پھر یہ کہیں خرم کہ عوام کے جو امتحانات ہیں وہ کم نہیں ہوئے، مزید کڑے امتحانات سے گزرنا ہوگا آگے آنے والے دنوں میں؟ جی بالکل گزرنا ہوگا، اور انفارچونیٹلی ہم عوام ہی اس سارے برڈن کو جو بیئر کرتے ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جو ہے جن کو یہ موقع ملتا ہے کہ کنٹری کو ٹھیک کیا جائے اور اس کی اکانومی کو ٹھیک کیا جائے، پبلک فائنانسز کو ٹھیک کیا جائے، وہ انفارچونیٹلی زیادہ پالیٹکس کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس لیے جو ہے مجھے لگتا ہے اکانومی کی طرف ہمارا دھیان نہیں رہا. تو اس وجہ سے آپ کو پبلک کا جو ہے وہ پبلک پہ پریشر ضرور آئے گا. مہنگائی میں بہت زیادہ کمی ایکسپیکٹ نہ کریں، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ اوپر ہی رہے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں ایک اور چیز بڑی پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ اگلے 2 سے 3 سال میں آپ کی جو فائنینسنگ نیڈز ہیں، یعنی کہ آپ جو دنیا کے ساتھ ٹریڈ کریں گے اور اپنے قرضوں کی ادائیگیاں کریں گے، باہر کی بات کر رہا ہوں صرف، وہ $80 ارب کی نیڈ ہے آپ کی. $80 ارب کی 3 سالوں میں. اب $80 ارب کیسے ارینج ہوں گے؟ وہ صرف ایک بڑے پلان ریفارمز کے ساتھ، قرضوں کی ریسٹرکچرنگ یا قرضوں کی ری پروفائلنگ، چائنا کے ساتھ، آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے ایک بڑی ٹیم بنا کے، پراپر ایک کمپیٹنٹ ٹیم بنا کے، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اسے یہ سوچنا ہوگا آج سے. میں پھر آپ کے پروگرام میں سوال کرتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہمارے یہاں نیکسٹ گورنمنٹ میں آنے جا رہے ہیں، جو بھی لوگ آنے جا رہے ہیں، جو بھی ہوں گے، ہر کسی کے پاس ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اب بغیر اسٹریٹجی کے کوئی نہیں آ سکتا، پلان کے نہیں آ سکتا. اور وہ مجھے بھی نظر نہیں آ رہی کہ کسی کا اسٹریٹجی ہو. مجھے تو یہ بھی جو ہے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ کسی کو پرابلم کا پتہ بھی ہو کہ کتنی گہری پرابلم ہو چکی ہے. اچھا، میرے خیال میں اس 6 مہینے میں بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے. تو خرم ساری ہی شرائط کڑی ہیں، کچھ ایسی بھی ہیں جنہیں ہم کہہ دیں کہ جی بلیسنگ ان ڈسگائز ہیں، جیسے زراعت اور تعمیرات پر ٹیکس، ان شعبوں پر ٹیکس عائد کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ بھی معاہدے میں شامل ہے. اس پہ آپ کا بطور ماہر معاشیات کیا موقف ہے؟ جی بالکل، دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ انرجی کی سبسڈی کم کریں. پھر انہوں نے ایک اور چیز یہ کہی کہ ری فائنانسنگ اسکیمز جو ہوتی ہیں نا، آپ کو جیسے ٹیکسٹائل ہے یا دوسرے ایکسپورٹرز ہیں، ان کو سستے قرضے ملتے آئے ہیں بہت سالوں سے. اگر جو ہے شرح 10% ہوتی تھی تو ان کو 7.5 میں ملتا تھا یا 5.5 میں ملتا تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیا کم کریں، کیونکہ اس کو کیا مارکیٹ ریٹ پہ لے کر آئیں، کیونکہ آپ کو ایکسپورٹ کوئی بہت زیادہ ایکسٹراڈنریلی تو کوئی فائدے نہیں ہوئے. ہاں، تھوڑی بہت ایکسپورٹ اوکیجنلی بڑھتی رہی ہے. تو وہ بھی ایک چیز ہے کہ اس کو بھی آئی ایم ایف نے کہا ہے. اور دوسری بات یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ زراعت کا شعبہ ہو، تعمیرات کا ہو، اس کے ساتھ 4 اور ایڈ کر دیں ہم نے، جس کے اندر ہول سیل، ریٹیل آپ کے جو ہے وہ بھی آتے ہیں. تو وہ یہ پروفیشنلز پہ ہے ٹیکس. تو یہ سب چیزیں ایڈ کریں اور دوسری جگہ پہ ٹیکس کم کریں. جہاں فارمل ٹیکسیشن آپ پہ اور مجھ پہ سیلری کلاس پہ ٹیکس ہے، اس کو کم کریں، زیادہ دن کم کرنے کے بڑھا دیا گیا. تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے تو صحیح چیزیں بھی کہی ہیں کرنے کے لیے، تاکہ وہ ہم کریں اور اپنی اکانومی کو ٹریک پہ لے کر آئیں، تاکہ آنے والے سالوں میں ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. خرم شہزاد گفتگو کر رہے تھے، اور بڑی شرائط جو ہیں جی اس میں کچھ ایسی بھی ہیں جس پر ابھی سب یہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، کنسرن ہے کہ جی کیسے یہ ہوگا. خاص طور پہ جو پیرٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جو گیپ ہم دیکھ رہے تھے بیچ میں انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے جو ریٹ تھے ان کے درمیان، اس پہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا جی اسے فکسڈ کر دیں. کس طریقے سے اس پر عمل درآمد ہوگا یہ اب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا. مظفر گڑھ سے ایک واقعہ یہاں پر شامل کریں گے. پنجاب کا ضلع مظفر گڑھ، وہاں پر قتل کی لرزہ خیز واردات ہوئی اور 3 بہنوں کو بے دردی سے قتل کی گیا. تینوں کمسن بہنیں، مگر ان کا قاتل کون ہے؟ ان کا اپنا بھائی. اس پوری انسیڈنٹ کے پیچھے جو صورتحال ہے وہ ایک بیان بھی ہے جو بڑا حیران کن بیان ہے جو اس بھائی کی جانب سے، اس ملزم کی جانب سے سامنے آیا. وہ کہتا ہے گھر والوں کی جانب سے بہنوں کو زیادہ پیار دیا جاتا تھا، اور پھر وہ کہتا ہے میں نے اسی وجہ سے انہیں قتل کر دیا. یا اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے. پولیس نے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا ہے، اور جو تفتیش اس حوالے سے کی گئی ہے، جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملزم احساس کمتری کا شکار لگتا ہے اور قاتل کو پب جی کھیلنے کا بھی شوق تھا. بہت سارے ایسے یہاں پر ایلیمنٹس ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات دیکھ رہے ہیں. اس لیے تینوں بہنوں کو بآسانی قتل کر دیا. تھرمل کالونی کی رہائشی 7 سال کی فاطمہ، 8 سالہ زہرا اور 11 سالہ ریشا پیر کی شام سے لاپتہ تھیں، اور بہنوں کی لاشیں گزشتہ روز گھر کے قریب موجود خالی کوارٹر سے ملی ہیں. انتہائی افسوسناک واقعہ. اسی پر بات کریں گے جی. ہمارے ساتھ ڈی پی او مظفر گڑھ سید حسنین حیدر موجود ہیں. سید حسنین صاحب بہت شکریہ. اعتراف جرم یہ ہے، اس سے
یہ کیس کتنا اس کے خلاف اسٹرانگ ہوا ہے یہ بتائیے گا، اور کیسے پتا چلا کہ اصل قاتل بھائی ہی ہے؟ وہ اس تک آپ پہنچے کیسے، اس کڑی تک؟ جی دیکھیں، یہ بڑا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا، اور اس میں بڑے شفاقانہ انداز میں 3 بچیوں کا مرڈر کیا گیا۔ تو جب کرائم سین پہ ایویڈنس کٹ کی پولیس نے، تو کرائم سین سے پولیس بہت سی ایسے کلوز ملے، انگلز ملی جو قاتل کی طرف جاتی ہے۔ سو فرام دا کرائم this process of apprehending the accused، ہم نے وہ سارے جو واقعاتی شہادتیں تھیں، سبھی شہادتیں تھیں، ان کو چین ان کرنا شروع کیا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر ڈسٹرکٹ پولیس جو ہے اس ملزم کو پکڑنے میں کامیاب ہوئی، اور آلے قتل برآمد ہوا۔ ظاہر ہے اس کی ڈیٹیل بڑی، آپ نے خود بھی کہا صفاقی سے قتل کیا گیا ہے۔ کیا ویپن یوز کیا اس نے شارٹ ویپن یوز کیا، اس نے ایک بڑی چھری کا استعمال کیا جس سے اس نے بچیوں کا گلا کاٹ دیا تھا، اور ان کے پیٹ میں بھی اس کے چاقو کے وار کیے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک سین تھا، کرائم سین تھا، وہ بڑا ہولناک سین تھا، جس میں 3 معصوم بچیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور وہ بری طرح سے ان کو جو ہے وہ مارا گیا تھا۔ تو ان کے گھر میں اور کتنے افراد ہیں؟ 3 بہنیں، بھائی، پیرنٹس، کوئی تھا اس وقت؟ یہ ماں باپ ہیں، 3 بہنیں ہیں، 4 بھائی ہیں۔ تو اب ان کی جو 3 بہنیں ہیں وہ انہوں نے مار دی اس لڑکے نے، اور اب وہ 4 بھائی ہیں اور 2 ماں باپ ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، اور وہ انتہائی صدمے سے 2-4 تھے، کیونکہ جو اس کے فادر تھے جب ان کے سامنے تک کیا گیا ان کو بھی، تو ہی واز ناٹ اویئر آف دا فیکٹ کہ کیسے مرڈر ہوا، کیا مرڈر ہوا، کون مار گیا۔ اس ملزم کا طبی معائنہ ہوا؟ کیا ذہنی حالت اس کی ٹھیک ہے؟ کیونکہ عموماً ایسے کیس میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس کے جو بیانات اب تک سامنے آئے، کہتے ہیں گھر والے بہنوں کو زیادہ پیار کرتے تھے، PUBG کھیلنے کا بھی یہ شوقین تھا۔ یہ کس طریقے سے 2 ایلیمنٹ ملتے ہیں؟ کیا آپ کو اس سے اندازہ ہوتا ہے اس کی ذہنی صحت کے حوالے سے؟ دیکھیے ابھی جو اس کی جو کوجنٹ ریزن سامنے آ رہی ہیں اپرنٹلی وہ یہ ہیں کہ گھریلو ناچاکی، بروکن فیملیز، جہاں پہ فیملیز میں افراد کا آپس میں کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، اچھی ٹائز نہیں ہوتی ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ فائنینشیل، گھر کے اندر ہی فائنینشیل معاملات، لین دین کا، پیسوں کے معاملات، تو ایسے چھوٹے مسائل جو ہیں۔ چھوٹی بچیاں 7-8 سال کی بچیاں، ان سے کیا گھریلو ناچاکی ہو سکتی ہے؟ اور ایج ڈفرنس بھی کافی ہے ان 3 بہنوں میں اور اس بھائی میں۔ بس دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سے ہمارے سماجی مسائل ہیں۔ پیرنٹس کی طرف سے اگر اس کو کسی بات پہ ڈانٹا گیا یا اس کی سرزنش کی گئی، تو وہ اس کا جو اینگر ہے اس نے اس کو بچیوں پہ وینٹ آؤٹ کیا۔ اگر وہ کہیں پہ سیٹسفائیڈ نہیں تھا اپنے باقی بھائیوں کے بیہیویئر سے، یا والدہ کے بیہیویئر سے، یا والد کے بیہیویئر سے، تو پھر اس کا اینگر جو ہے وہ اس صورت میں اس نے بچیوں پہ وہ نکالا اور ایک ری ایکشن کیا، میں سمجھتا ہوں۔ تو یہ بیسکلی ہمارے جو چھوٹے بہت سے سوشیو اکنامک پرابلمس ہیں، جو ہمارے سماجی ایشوز ہیں، ہماری فیملیز کے اندر ہم ایک دوسرے سے ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں۔ پیرنٹس کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے اس وقت وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ صورتحال کو خود بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے۔ اٹ مسٹ ہیو بین ویری شاکنگ ٹو دیم، لیکن کیا ابھی تک ان کا انیشیل اس پہ ریئیکشن آیا؟ دیکھیے، جو اس کے پیرنٹس ہیں وہ واقعی جیسے آپ نے کہا کہ اٹس سو شاکنگ کہ بیسکلی دے آر انیبل ٹو ایکسپریس دیم سیلوز۔ ابھی جیسے وہ کل جب بچیوں کا پوسٹ مارٹم ہوا، وہ کفن دفن کرتے رہے، تو ہم سب ان کے ساتھ رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا سین تھا جو اس کے ماں باپ کے لیے تو تھا ہی، بینگ پولیس افیسر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے وہ بڑا پینفل تھا، بڑا شاکنگ تھا، معصوم بچیوں کی جب لاشیں لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اور کن پہلو سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ عموماً ہم نے دیکھا ہے PUBG، آئی ڈونٹ نو، اس کو کھیلنے والے، اس گیم سے جو بھی ان سے جڑے نام آتے ہیں، اکثر و بیشتر بڑی کچھ اسی طریقے کے واقعات سامنے آتے ہیں، کبھی سوسائڈل اٹیمپٹ سامنے آتی ہے، کبھی اور جرائم سامنے آتے ہیں۔ اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ آپ نے ابھی تک کیا آپ کے انالیسس ہے اس پوری صورت ہے؟ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دس اسپیکٹ ہیز یٹ ٹو بی انویسٹیگیٹڈ فردر،
کہ کیا اس کے اوپر کوئی PUBG کا امپیکٹ آیا, کوئی وہ انفلوئنس تھا یا نہیں تھا. تو دس از اسپیکٹ جس کو بھی فردر ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. تو آل دا فیکٹس ول بی براٹ ٹو دا براڈ ڈے لائٹ, اور چیزیں بالکل کلیئر ہوں گی, اس کے موٹیوز کلیئر ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سماجی آرگنائزیشنز کو, میڈیا کو بھی تھوڑا سا رول پلے کرنا چاہیے, اویئرنیس دینے میں لوگوں کو. ہم سب کو مل کے جو میں سمجھتا ہوں اپنی سوشل بلڈنگ کلیکٹیو ایفرٹ کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ سید حسنین حیدر صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے, اور اس کا فالو اپ بھی دیکھیں گے کیا مزید انویسٹیگیشن سے اور اس ملزم کے بیان سے سامنے آتا ہے. ویلکم بیک ونس اگین. اور جس طرح کا ہمارا انوائرمنٹ ہو گیا ہے, جتنی گرمی ہے, جو پولیوشن ہے, جو نوائز پولیوشن ہے, اور پھر جب آفس سے تھکے آ رہے آپ جاتے ہیں تو آپ کا گھر آپ کو جنت لگتا ہے یقیناً. اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر اتنا خوبصورتی سے ہر چیز ویل پلیسڈ ہو, فرنیچر بڑا آرام دہ ہو یا آپ کی پسند کا ہو. تو ان چیزوں کے لیے بھی آپ ایفرٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ جب گھر میں جائیں تو آپ کو سکون کا وہ احساس ہو. لیکن اکثر و بیشتر مہنگائی کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرنیچر جو ہم نے سالوں پہلے خریدا ہوتا ہے وہ جی اپنی بری حالت میں پڑا ہے. اب اس پہ انویسٹ دوبارہ کیسے کریں, جیب اجازت نہیں دے رہی ہے, دیگر خرچے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں, رمضان بھی آ رہے ہیں, پھر بقر عید بھی آ رہی ہے. سو یہ وہ برڈن ہوتا ہے جس میں یہ ایریا نیگلیکٹ ہوتا رہتا ہے آپ کے گھر کا, اور اس میں ظاہر ہے پھر آپ بھی اس طریقے سے چیزوں کو فائنینشلی جب مینج نہیں کر پا رہے ہو, تو ایسے میں اگر کہیں سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کے پرانے فرنیچر کو بھی نیا کیا جا سکتا ہے, اسے مزید خوبصورت کیا جا سکتا ہے, تو یقیناً دس مسٹ بی گیم چینجر فار یو. تو ایسے ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اکثر لوگ جی پرانا فرنیچر کباڑ میں بیچ دیتے ہیں, کہتے ہیں جی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ بہت خراب شکل میں اب ہو گیا ہے. لیکن اب ہم آپ کو ایسی بات صلاحیت خاتون سے آج ملوا رہے ہیں جو پرانے فرنیچر کو بالکل نیا کا نیا بنا دیتی ہیں, اور ان کے کام کی مہارت ایسی ہے کہ دیکھنے سے آپ کو یہ لگے گا نہیں کہیں سے بھی کہ یہ پرانا فرنیچر ہے. انہوں نے یہ کام جی شوق میں شروع کیا تھا, اب باقاعدہ ان کی کمپنی بھی ہے جسے وہ رجسٹر کرا چکی ہیں. نادیہ پرانے فرنیچر کو پالش کر کے چمکانے کے ساتھ ان پر ڈیزائننگ بھی کرتی ہیں, اور اس طریقے سے اسے ایک وہ بالکل ہی آپ دیکھ بھی رہے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, اسے نیا لک دے دیتی ہیں, کارآمد بنا دیتی ہیں, اور جو آپ کی جیب پر زیادہ بھاری بھی نہیں پڑتا. یہ سوال ذرا میں ان سے پوچھوں گی کہ اس کی کاسٹ ویسے ہوتی کیا ہے. سو ہمارے ساتھ موجود ہے نان ادر دین نادیہ حسن. نادیہ حسن بہت شکریہ, السلام علیکم, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ جی. اینڈ آئی مسٹ سے کہ فرنیچر تو آپ زبردست بنا ہی دیتی ہیں, آپ خود بھی ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. اچھا نادیہ بتائیں, تھینک یو سو مچ فار کالنگ می. نادیہ بتائیے کہ کیسے یہ خیال پہلے آیا کہ جو پرانا فرنیچر ہے, کہاں سے آپ کی یہ جرنی سٹارٹ ہوئی, پھر آپ شوق میں آپ نے شروع کیا اور پھر کمپنی آپ نے بنا لی. سو ہاؤ ڈڈ یو اسٹارٹ آل؟ جی یہ فرنیچر پینٹ کرنا جو ہے وہ گھر میں اپنے فرنیچر سے سٹارٹ کیا, اور یہ کبھی سوچا نہیں تھا اس کو ایک بزنس کی شکل دوں گی. تو اپنے شوق میں اپنے گھر کے فرنیچر پینٹ کرتی رہی, لوگوں نے بہت پسند کیا اس کو, اور اس طرح سے ہوا کہ جی یہ جو نیش ڈیزائنس پہ جو ہے نا, جس وقت اس کو کمپنی بنانے کا خیال آیا تو اس وقت خالی یہ خیال نہیں آیا کہ اس کو جو ہے نا لوگوں کے پرانے فرنیچر کو ریویمپ کر کے ان کو واپس کیا جائے, بلکہ یہ ایک بڑی کانشیس سی ایفرٹ تھی, کیونکہ یہاں پہ آپ صرف اپنا جو ہے نا فرنیچر پیس ہی لوگوں کو نہیں دے رہے, یہاں پہ ہم ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ اس کا کریٹ کر رہے ہیں انوائرمنٹ پہ, سوسائٹی پہ, اور آن دا لائفز آف ینگ چلڈرن. دیکھیے جس طرح سے ہم جس وقت لوگوں کا پرانا فرنیچر ریویمپ کر کے ان کو دیتے ہیں تو ہم بڑے سٹل طریقے سے ان کو ڈسکریج کر رہے ہیں نیا فرنیچر خریدنے سے. اور نیا فرنیچر خریدنے سے ڈسکریج کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے ہماری فرنیچر انڈسٹری جو ہے وہ نوٹوریس ہے گرین گیسز ایمیشن کے لیے, اپنا کاربن فٹ پرنٹ کے لیے, اور وہ بڑے ہارمفل کیمیکلز جو ہے نا وہ انوائرمنٹ میں پروڈیوس کر رہی ہیں. تو جس وقت ہم انکریج کریں گے لوگوں کو کہ وہ اپنا پرانا فرنیچر ہی ریویمپ کروا کے اسی کو یوز کریں, تو آپ سوچئے کہ ہمارے انوائرمنٹ پہ کتنا پازیٹیولی یہ امپیکٹ کرے گا. اچھا, اور کیا لوگوں کو یہ بھی جاننے کی ظاہر ہے آپ اگر کوئی اپنا پرانا فرنیچر نیا کروانے میں انٹرسٹڈ ہے, اس کا مطلب کہ وہ نیا فرنیچر خریدنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے بیکاز آف دا کاسٹ آف ویریس ادر ریزن. سو کیا یہ کاسٹلی پڑتا ہے انہیں یا بہت اکانومیکل پڑتا ہے, اس پر کیا کہیے گا نادیہ؟ یہ جی دیکھیے, یہ جب میں ان کو کسی کو فرنیچر پیس ریویمپ کر کے دیتی ہوں
تو وہ وہاں پر ایک بالکل ہی یونیک ایک آرٹ پیس ہم ایڈ کر رہے ہیں ان کی لیونگ اسپیس میں. تو وہ نئے فرنیچر خریدنے سے وہ بہت سستا ہے. ٹھیک ہے اس کی کاسٹ آ رہی ہے بیکاز اس میں دیکھیے کریٹیوٹی انوالو ہے, اس میں ہارڈ ورک انوالو ہے, سارا ہاتھ سے بنی ہوئی کام ہے, بٹ اٹ از فار لیس ایکسپینسو دین بائنگ اے نیو فرنیچر پیس. آپ نے کہا کہ ہاتھ سے بنا ہوا ہے, تو کیا کس طرح سے آپ ڈیزائن کرتی ہیں, کتنی محنت درکار ہوتی ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جی ایک جب میرے پاس فرنیچر پیس آتا ہے تو تقریباً 20 to 25 ڈیز اس پہ لگتے ہیں اس کو ریویمپ کرنے پہ. اور اسٹارٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جی وہ پیس جب میرے پاس آیا ہے تو اس کو سینڈ کر کے یا ریگ مال کر کے اس کی پرانی پالش کو ختم کر کے اس کو پرائم کیا جاتا ہے جو کہ بیس بنانا ہوتا ہے. بیس بنا کر اور اس کو پھر ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے نا میں ریویمپ کرتی ہوں. میرا بیسکلی اسٹائل جو ہے وہ تھوڑا سا اینٹیک یا اولڈ ورلڈ یا شیبی شیک آپ کر دیجئے. چاک فنشز میں میرا کام ہوتا ہے, تو وہ کلائنٹ کے ساتھ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ پہ بیسکلی ہوتا ہے, ان سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں انہوں نے کس اسپیس میں رکھنا چاہ رہے ہیں, وہ کون سی کلر اسکیم یوز کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ سارے پوائنٹرز لے کے اور پھر میں ان کو ان کا فرنیچر پیس بنا کے. کلر اسکیمنگ بڑی ڈفرینٹ ہے, بڑی یونیک ہے, بڑی خوبصورت ہے, کئی فلاورز کا بڑا خوبصورتی سے استعمال کیا گیا ہے, بڑا آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کوئی پینٹنگ دیکھ رہے ہیں. سو یہ کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یا آپ انہیں سجیسٹ کرتی ہیں؟ جی یہ ملا جلا سا کام ہوتا ہے. اس طرح سے ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ مجھے براڈر آؤٹ لائن دے دیتے ہیں کہ وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جی ہمیں یہ MCM جیسے مڈ سینچری ماڈرن لک چاہیے, یا ہمیں اولڈ ورلڈ لک چاہیے, یا ہمیں شیبی شیک لک چاہیے, اور وہ مجھے کلر اسکیمز بتا دیتے ہیں کہ ہم جس جگہ پر یہ پیس رکھنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ یہ کلر اسکیم یوز ہوا ہے. یوزلی وہ مجھے اپنے لاؤنج کی یا ڈرائنگ روم کی پکچرز بھیج دیتے ہیں, تو میں انہی کے ڈرائنگ روم یا لاؤنج میں سے کچھ ایلیمنٹس اٹھا کے اور جس اسٹائل میں وہ ریویمپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کو مکس کر کے اینڈ آئی بیسکلی گو ود دا فلو, اور وہ ساتھ جو ہے نا آئی ایم کریٹر. میرے لیے فرنیچر پہ پینٹ کرنا بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے میں کوئی پینٹنگ بنا رہی ہوں. جی اوکے. ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ کیا اس کی آپ باقاعدہ ٹریننگ بھی دیتی ہیں اور لوگوں کو بھی سکھا رہی ہیں؟ آپ نے کہا کہ جو آپ کی کمپنی ہے کتنی براڈ ہے اور اس میں مزید کیا ایلیمنٹس ہیں اس آپ کی کمپنی جو کام کر رہی ہے؟ جی کمپنی تو آپ اس کو بہت بڑا نام دے دیا, آئی ایم اے سول پروپرائٹر, یہ میں نے رجسٹر کروائی ہوئی ہے, اور اس میں جی میں خود ہی سارا کام کرتی ہوں. پر کیونکہ یہ کام اتنا تھیریپیوٹک ہے اور اتنا آسان ہے, یہ آسان اس طرح سے کہ اس کو کاسٹ آف سیٹنگ دا بزنس از ویری لیس. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح سے میں نے اپنا گھر میں بیٹھے ہوئے کام شروع کر دیا, میں باقی خواتین کو بھی امپاور کر سکوں تاکہ وہ اگر بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ یہ بزنس سٹارٹ کر سکتی ہیں. تو میں مہینے میں ایک دفعہ ورک شاپ کرواتی ہوں جہاں پر وہ میرے گھر میں میری ورک شاپ میں آ کے اپنے فرنیچر پیسز لے کے آتی ہیں, اور فرنیچر پیس لانے کے بعد جو ہے نا آئی ٹیل دیم دا ٹرکس اینڈ ٹیکنیکس, کون سے پروڈکٹس یوز ہوں گے, کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں, اور وہ پھر جو ہے نا وہاں پہ اپنا فرنیچر پیس ریویمپ کرتی ہیں. بالکل آپ نے جو بات کہی نا, جو پینٹنگ آپ کو لگتی ہے یہ, اور یہ بڑا تھیریپیوٹک ہوتا ہے. بس لاسٹ بریفلی مجھے بتا دیں, اگر میں کراچی سے آپ کو بھجوانا چاہوں کوئی پیس تو مجھے زیادہ کاسٹلی تو نہیں پڑے گا, کیونکہ مجھے بڑے اچھے لگے ڈیزائن, اگر کوئی دوسرے شہر سے بھجوانا آپ کی نہیں اس وقت جو ہے نا اسکوپ آف بزنس بہت لمیٹڈ ہے. میں پنڈی اور اسلام آباد کے پروڈکٹس ہی لوگ مجھے بھجوا رہے ہیں, اور کراچی لاہور کے لیے اس طرح سے اس دفعہ میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے آن لائن ورک شاپ انٹروڈیوس کی ہے. تو 6 اگست کو آئی ایم گیونگ این آن لائن ورک شاپ, جس میں اگر لوگ اسلام آباد سے باہر سیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ اٹ ول بی ویری کنوینئنٹ فار دیم. ان کو ساتھ ہی میں ایک اسٹارٹر کٹ بھی بھجوا رہی ہوں تاکہ ہم جب میں پینٹ کر رہی ہوں ان کے پاس وہ ساری اشیاء موجود ہوں جس سے وہ بھی ساتھ ساتھ پینٹ کر کے اپنا فرنیچر ریویمپ کر سکیں. تھینک یو سو مچ نادیہ حسن فار جوائننگ اس ان دا شو. اور کتنے خوبصورت انہوں نے فرنیچر پیس تیار کیے ہیں, یہ بہت دیکھنے میں بھی بڑے زبردست ہیں اور آپ کے گھر کی زینت کو بڑھا سکتے ہیں, آپ کے گھر کو مزید خوبصورت کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتائیں کہ قوت گویائی اور سماعت سے محروم کراچی کے 2 بھائی سب کے لیے مثال بن گئے ہیں, اور انہوں نے اپنی معذوری کو کمزوری نہیں بننے دیا اور ہمت نہیں ہاری. نہ ہی یہ کسی کے محتاج بنے, بلکہ اپنے جیسے دیگر نوجوانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے کیا کیا, آپ حیران ہوں گے سن کے. انہوں نے پیزا شاپ کھولی ہے, زبردست. اور آپ نے دیکھا کہ کتنے زبردست طریقے سے انہوں نے جو وہ سائن لگائے ہوئے ہیں, سائن بورڈ بنایا ہوا ہے جس کے ذریعے آسانی سے آرڈر پلیس کیا جا سکتا ہے. تو ویری انٹیلیجنٹ آف دیم, اور زبردست کام کر رہے ہیں اور
ٹیسٹ کے بارے میں تو وہاں بیٹھے لوگوں نے ہمیں بتا ہی دیا کہ بہت مزے کا ہے اور رات 3 بجے تک جناب یہاں پر پیزا اویلیبل ہوتا ہے. تو یہ ایک جو بھائی ہیں دونوں, انہوں نے کیا مثال قائم کی ہے, اور یقیناً آپ کے اندر جذبہ ہو, لگن ہو تو آپ بہت کچھ آگے کر سکتے ہیں, بڑھ سکتے ہیں. سو کافی مجھے اچھی لگی یہ اسٹوری, خاص طور پہ اس طرح کی اسٹوریز بڑی آپ کو موٹیویشن دیتی ہیں, اور ساری صورتحال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے محنت کر رہے ہیں, روزگار بھی ہے, اپنا ٹیلنٹ بھی دکھا رہے ہیں. تو جناب اب میری ٹیم اگر مجھے بتا دے کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے, میں آگے آپ سے پھر اجازت لیتی ہوں, اور آپ سے پھر کل دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ارد گرد اپنے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور پازیٹیو سوچیے گا, اچھا سوچیے گا, حسن زن رکھیں اور اچھا سوچیں. یہ ہمارا مذہب بھی ہمیں کہتا ہے, اور اس طریقے سے آپ اپنے پیس, مینٹل پیس کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں. سو کل تک کے لیے آپ سے اجازت, کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.